चलें, आज लगता है सब आराम फरमा रहे हैं। ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ना। देखें, हमने किताबुल सबसे पहले किताबुल ईमान पढ़ा, फिर हमने किताबुल इल्म पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा क्या, किताबुल तहारा। ठीक है, तीन हो चुके हैं। अब ये चौथा है किताबुल ज़कात। आज से हम किताबुल ज़कात पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले दो तीन बातें हैं, है ना। ज़कात के माना क्या होता है, लुग़वी माना क्या होता है ज़कात का, कोई भी बताएं। ज़कात का लुग़वी माना क्या होता है? पाक करना या ज्यादा करना। पास करना, ज्यादा करना, किसी चीज का बढ़ना, है ना। चलो, ये जक़ात का माना होता है। ठीक है। और ये जक़ात को जक़ात इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो माल के अंदर जो गंदगी होती है उसको साफ करने का ये जरिया बनता है। और कुरान में इसकी फर्जियत पर तकरीबन कितनी 82 जगहों पर कुरान में इसका हुक्म आया है। ठीक है, 82 जगहों पर। जक़ात की फर्जियत कब हुई थी, बताएं जल्दी से। 2 हिजरी में, है ना। 2 हिजरी में जक़ात को, यानी हिजरत के 2 साल बाद जक़ात की फर्जियत आई थी। ठीक है जी। चलो, बस यही चंद चीजें हैं और कुछ नहीं है। उसके अलावा और क्या है कि जक़ात किस किस माल पर फर्ज होती है, तो ये बात हम पहले भी कर चुके थे, है ना। जक़ात किस माल के ऊपर फर्ज होती है, बताएं। अगर हमने कोई जमीन खरीदी है तो क्या उस जमीन के ऊपर जक़ात होगी? नहीं। ठीक है। और अगर हमने वो जमीन तिजारत की नीयत से खरीदी है तो जक़ात होगी? अगर हमने बेचने के लिए जमीन खरीदी है तब तो हो जाएगा। तो जक़ात हो जाएगी उसके ऊपर, है ना। हमने बेचने की नीयत से खरीदी जमीन, तो उसके ऊपर जक़ात वाजिब हो गई। लेकिन फिर बाद में मेरी नीयत बदल गई, तो क्या होगा? फिर उस पर से जक़ात की फर्जियत खत्म हो जाएगी। इसी तरह हमने एक जमीन खरीदी थी घर बनाने के लिए या किसी और इस्तेमाल के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए खरीदी थी। फिर बाद में मेरी नीयत हो गई इसको बेचने की, तो अब क्या होगा बताएं जी। फिर क्या होगा? फिर उस जमीन के ऊपर तब जक़ात वाजिब होगी जब हम उस जमीन को बेच देंगे। सिर्फ नीयत से जक़ात वाजिब नहीं होगी। जब हम उस जमीन को बेच देंगे तब जक़ात वाजिब हो जाएगी। ठीक है। लेकिन अगर हमने नीयत से खरीदा था, खरीदने वक्त ही तिजारत की नीयत थी, तो फिर वो जमीन हम बेचें चाहे अपने पास रखें, उस जमीन पर हमें जक़ात देना होगा। ठीक है। तो दोनों सिचुएशन अलग अलग होती हैं, है ना। चलो, समझ में आई बात? जी सर। जक़ात किन लोगों के ऊपर फर्ज होता है? जक़ात की फर्जियत के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए? मुसलमान होना चाहिए, है ना। उसके बाद अक्लमंद होना चाहिए, आकिल होना चाहिए। अगर पागल है तो उसके ऊपर जक़ात फर्ज नहीं होती है। इसी तरह वो बालिग होना चाहिए, बच्चा है तो उसके ऊपर जक़ात फर्ज नहीं है। इसी तरह वो गुलाम नहीं होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। यानी वो ऐसा इंसान हो जो अपने माल में खुद से, है ना, अपने माल को सर्व कर सके, खुद से खर्च कर सके, खुद उसका अपने माल के ऊपर कंट्रोल हो। अगर अपने माल पे उसका खुद कंट्रोल नहीं है तो उसके ऊपर जक़ात फर्ज नहीं होती है। इसी तरह ठीक है, इसी तरह अगर कोई ऐसा इंसान है जिसने कर्ज दे रखा है किसी को, ठीक है ना, किसी को कर्ज दे रखा है, तो उसके उसके ऊपर क्या होगा जक़ात का हुक्म, बताएं। जब वो अपने माल को गिनेगा तो कैसे गिनेगा जी? अगर वो आसानी से हाथ में लग जाए तब जाकत देना फर्ज होगा। हम्म अगर, हाँ, उससे अगर मांगने पे वो चीज उसको मिल जाती है आसानी से तो वो जक़ात में शुमार करेगा उसको। इसी तरह अगर किसी आदमी के ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है ना, तो जब हम जक़ात के लिए अपना माल जोड़ेंगे तो जितना कर्ज है मेरे ऊपर उतना माल हम हटा देंगे। मान लें अगर 2,000 का कर्ज है
اور میرے پاس 10,000 ہے پورا پورا مال، تو ہم اس میں سے 2,000 ہٹا دیں گے اور 8,000 میں زکوٰۃ دینی ہوگی ہم کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے معاملہ۔ چلیں بہت اچھا، تو یہ کچھ موٹی موٹی چیزیں تھی جو ہم نے پڑھ لی۔ اور زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا؟ سونا ہو تو کتنا؟ 7.5 تولہ۔ 7.5 تولہ، اور چاندی ہو تو 52.5 تولہ، ہے نا؟ ہاں اگر ہاں اگر دونوں میں سے تھوڑا تھوڑا ہے تو کیا کریں گے؟ جی، زکوٰۃ فرض نہیں ہے اس وقت۔ اگر میرے پاس مان لیں میرے پاس جو ہے 10 تولہ چاندی ہے اور میرے پاس 5 تولہ سونا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ زکوٰۃ فرض ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ چاندی کے حصے سے اگر ہو جائے تو ہو جی جائے گا۔ ہاں، پھر ہم حساب لگائیں گے مالیت کا، ہے نا؟ پھر ہم دیکھیں گے کہ 5 تولہ سونا جو اس کی قیمت کتنی ہے اور 10 تولہ چاندی کی قیمت کتنی، اگر دونوں قیمت مل کر کے 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ معاملہ ہے۔ اور اگر ہمارے پاس صرف سونا ہے 6 تولہ، مان لیں 7 تولہ سونا ہے ہمارے پاس، چاندی کچھ بھی نہیں ہے نا؟ یہ ذرا بھی چاندی نہیں ہے، تو پھر ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ اگر صرف سونا ہے تو سونے کا نصاب پورا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اگر صرف چاندی ہے تو چاندی کا نصاب پورا ہونا چاہیے، لیکن اگر دونوں تھوڑا تھوڑا ہے تو ہم پھر دونوں کا مال، دونوں کی جو قیمت ہے جو کاسٹ ہے اس کو مکس کریں گے اور پھر ہم نکالیں گے، اگر وہ قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو پھر ہم کو زکوٰۃ دینا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ شیخ اور میرے پاس سونا بھی نہیں ہے، چاندی بھی نہیں ہے، لیکن میرے پاس سونا، روپیہ بہت ہے۔ ہاں سونا چاندی نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس جتنا روپیہ ہے اس کی قیمت، وہ روپیہ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح آپ کے پاس تجارت کا مال ہے، پیسہ بھی نہیں ہے آپ کے پاس، ہے نا؟ آپ کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے، آپ کے پاس سونا بھی نہیں، چاندی بھی نہیں، لیکن آپ کی دکان میں اسٹاک بھرا ہوا ہے، بیچنے کا سامان، تجارت کا مال بھرا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس تجارت کے مال پر بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، جو بزنس کے لیے آپ نے جس چیز کو خریدا ہے اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ تو پھر ہم اس کی قیمت پورا کاؤنٹ کریں گے، میری دکان میں جتنا سامان ہے اس کو کاؤنٹ کریں گے، اور کاؤنٹ کرنے کے بعد اگر اس کی قیمت، اوور آل قیمت جو ہے کاسٹ اس کا 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو ہم کو پورے کا زکوٰۃ نکالنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر وہ سارا مال ہم نے قرض دے کر کے، لون لے کر کے خریدا ہے نا، میرے اوپر قرض ہے، تو پھر ہم زکوٰۃ بتائیں دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ جی بتائیں، زکوٰۃ دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ اگر مال پورا دکان کا مال جو ہم نے لون پہ خریدا ہے تو دیں گے کہ نہیں زکوٰۃ؟ نہیں دیں گے۔ نہیں دیں گے، ہے نا؟ جیسے آج کل زیادہ تر دکاندار کیا کرتے ہیں، وہ ہول سیلر کے یہاں سے مال اٹھا لیتے ہیں، یا جہاں پہ مینوفیکچر ہوتا ہے وہاں سے فیکٹری سے مال اٹھا لیتے ہیں، ہے نا؟ اور اس کو پیسہ نہیں دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرا مال بک جائے گا تو ہم تمہارا پیسہ دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ زکوٰۃ واجب ہوگی کہ نہیں اس کے اوپر؟ جی وہ بھی نہیں ہوگا۔ نہیں ہوگا، ہے نا؟ کیونکہ اس نے جو مال اٹھایا ہے وہ ادھار ہے، وہ قرض ہے اس کا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زیادہ تر آج کل یہی ہوتا ہے، دکاندار یہی کام کرتے ہیں، سامان بک جائے گا تب آپ کو پیسہ دے دیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اگر سامان بکنے کے بعد اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو اس کو زکوٰۃ دینی ہوگی، ٹھیک ہے؟ چلیں، بس یہی ساری چیزیں اور کچھ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ہم اسٹارٹ کرتے ہیں الفصل الاول۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال انك تاتي قوما اهل كتاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا کہ تمہارے پاس اہل کتاب میں سے کچھ لوگ آئیں گے، ہے نا؟ ایک جماعت آئے گی، فدعوهم الى شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم ان کو دعوت دینا کلمہ شہادت کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ فإنهم اطاعوا لذلك، اگر وہ یہ مان لیں
فَعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ، تو تم ان کو بتانا کہ اللہ نے ان کے اوپر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا ذَلِكَ، اگر وہ اس کو بھی مان لیں، فَعْلَمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ من اغنیائہم فترد علی فقرائہم، تو پھر تم ان کو یہ بتانا کہ اللہ نے ان پر زکوٰۃ فرض کی ہے جو ان کے مالداروں سے لے کر کے ان کو فقیروں کو دے دی جائے گی. فَإِنْهُمْ أَطَاعُوا لِذَلِكَ، اگر وہ اس کو بھی ایکسیپٹ کر لیں، فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، ہے نا، تو پھر ان کے اچھے مال لینے سے بچو. کرائم اموالہم کے معنی کیا ہے؟ اچھا مال، جو ان کا اچھا مال ہو اس کو لینے سے بچو. واتقی دعوت المظلوم، اور مظلوم کی بد دعا سے بچو. فإنہ لیس بینہا وبین اللہ حجاب، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، ڈائریکٹ وہ بد دعا اللہ تک جاتی ہے اور پھر اللہ اس کے بنیاد پر فیصلہ فرما دیتے ہیں. تو یہاں پہ جو اللہ کے رسول نے فرمایا فَإِيَّاكَ وَكَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم زکوٰۃ وصول کرو ان سے تو ایسا نہیں ہے کہ ان کا جو اچھا مال ہے وہ تم لے لو، ہے نا، اور جو خراب مال ہے اس کو چھوڑ دو. نہیں، بلکہ کیا ہے اس کا کہ اس کو 3 پارٹ میں ڈیوائڈ کرو. ایک پارٹ کون سا ہوگا؟ جو سب سے اچھا ہے، ٹھیک ہے، سب اچھا ہے اس میں. دوسرا پارٹ ہوگا جو معتدل ہے، درمیانہ ہے، کچھ اچھا ہے کچھ خراب ہے اس میں، ہے نا، ایوریج ہے. تیسرا پارٹ ہوگا جو اس کا ردی مال ہے، ٹھیک ہے، ردی ہے. تو تم کون سا لوگے؟ یہ معتدل والا لوگے. معتدل میں سے سامان اس زکوٰۃ وصول کرو گے، ٹھیک ہے، اور ان پر ظلم نہیں کرو گے. ایسا نہیں کہ زکوٰۃ وصول کرنے میں ظلم کرنے لگو تم، ٹھیک ہے. تو ان چیزوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقا الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، اور اس نے اس کا حق ادا نہیں کیا، ہے نا، تو قیامت کا جب دن ہوگا تو اس کے لیے آگ کے تختے، پلیٹ بنائے جائیں گے اس کے لیے. فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ، اور اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا. فَيُكْوَى بِهَا جَنبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، اور پھر اس انسان کی پیشانی کو، اس کے پہلوؤں کو اور اس کے پیٹھ کو اس گرم ہے نا پلیٹ سے کیا کیا جائے گا؟ داغ دیا جائے گا. كُلَّمَا رُدَّتْ أَعْبَدَتْ لَهُ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ 50,000 سنة، ہے نا. پھر کیا فرمایا؟ ہاں، کہ جب وہ پھر سے ٹھنڈا ہو جائے گا، ہے نا، تو پھر اس کو کیا ہے؟ آگ میں ڈالا جائے گا. اور کتنے دنوں تک یہ عمل چلتا رہے گا؟ جی، یہ عمل چلتا رہے گا 50,000 سال تک، ٹھیک ہے. حتیٰ یقضی بین العباد، یہاں تک کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو بندوں کے سامنے فیصلہ فرمائے گا. فیرا سبیلہ، پھر اس کے راستے کا فیصلہ ہوگا. اما الی الجنۃ و اما الی النار، یا تو وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا. مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ نہ دینے کا جو گناہ ہے اس کی جو سزا ہے وہ اس کو 50,000 سال تک اس صورت میں ملتی رہے گی. پھر جب میدان حشر قائم ہوگا، پھر جب فیصلہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو 50 سال کے بعد اگر چاہیں گے اللہ تعالیٰ تو اس کو جنت میں ڈال دیں گے، چاہیں گے تو پھر بھی جہنم میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے، چلیں. قیل یا رسول اللہ، تو کسی نے پوچھا اللہ کے رسول فل ابلو، یہ تو آپ نے سونے چاندی کی بات بتا دی، اب بتائیں کہ اونٹ کے بارے میں کیا حکم ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا ولا صاحب ابل لا یؤدی منها حقها، کہ جو بھی اونٹ والا ہے نا، اگر اس نے اونٹ کا زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن، ٹھیک ہے، ومن حقها حلبها يوم وردها، ہے نا، جب اس نے زکوٰۃ نہ دی تو قیامت کے دن اس کو منہ کو بل اونٹوں کے سامنے لایا جائے گا، ٹھیک ہے. الا اذا كان يوم القيامة بتحولها بقاع قرقر او فر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا. اس کو قیامت کے دن کیسے لایا جائے گا بتائیں؟ منہ کے بل گھسیٹ کر لایا جائے گا، ہے نا. اور کہاں لایا جائے گا؟ بڑے میدان میں، جو بالکل ہموار میدان ہوگا وہاں لایا جائے گا. ٹھیک ہے، چلیں. اس کے بعد کیا فرمایا؟ ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تتوءه باخفافها وتعزه بافواهها كلما مر عليه اولاها ورد عليه اخذها في يوم كان مقداره 50,000 سنة. جی، اس حالت میں، اس حال میں اس کو لایا جائے گا کہ اونٹ گنتی میں بھی مکمل ہوں گے، ان میں سے کوئی بھی ایک بھی اونٹ اس کا کم نہیں ہوگا، ہے نا. اور پھر کیا کریں گے؟ وہ سارے اونٹ مل کر کے اس کو کیا کریں گے؟ روندیں گے اس کو، ٹھیک ہے، اس کو کیا کریں گے؟ روندیں گے اپنے پاؤں کے نیچے، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے اس کو تکلیف بھی زیادہ ہوگی، اور پاؤں کے ساتھ اس کو کچلیں گے، اپنے دانت سے کاٹیں گے،
ٹھیک ہے، اور اونٹوں کی ایک جو بڑی جماعت ہوگی وہ ان کے اوپر سے گزار دی جائے گی، اوپر سے چلا دی جائے گی، ہے نا. اسی طرح سے چلتا رہے گا ان کا، ایک کے بعد ایک جماعت آتی رہے گی جاتی رہے گی، اور یہ کتنے دنوں تک چلتا رہے گا؟ 50,000 سالوں تک، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان اللہ فیصلہ فرما دے. فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ. اگر اللہ چاہیں گے اس کو جنت میں ڈال دیں گے، اگر اللہ چاہیں گے تو اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. ٹھیک ہے. قیل یا رسول اللہ فالبقر والغنم. پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول اس کا گائے کا اور بکری کا کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ولا صاحب بکر ولا غنم لا يؤدي منها حقا الا اذا كان يوم القيامه بطح لها بقاء قرقر. وہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمائی کہ جب گائے اور بکری کا مالک ان کا حق ادا نہیں کرے گا تو قیامت کے دن اس کو بھی میدان میں لایا جائے گا، ہموار میدان میں لایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر کیا فرمایا؟ ہاں کہ کوئی بھی چیز اس میں سے کم نہیں ہوگی. لا يفقد منها شيئا ليس فيها اقصاء ولا جلحاء ولا عضباء. ہے نا. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی بکری یا گائے جو کچھ بھی ہے ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے مڑے ہوئے سینگ ہوں، ہے نا، نہ مڑے ہوئے ہوں گے نہ سینگ ٹوٹی ہوئی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ سب کے سینگ کیا ہوں گے؟ سلامت ہوں گے، بالکل صحیح سالم ہوں گے. ٹھیک ہے. اقصاؤ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ مڑی ہوئی سینگ والا جانور. ٹھیک ہے. اس کے بعد جلحاؤ کے معنی کیا ہوگا؟ بتائیں بتائیں. بنا سینگ والا جانور. ٹھیک ہے نا جی، بنا سینگ والا. اور پھر عذباؤ. عذباؤ کے معنی کیا ہے؟ یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوگا مکسورۃ القرن. ٹھیک ہے، مطلب جس کا سینگ ہی ٹوٹا ہوا ہو، ہے نا، ٹوٹی سینگ والا. ٹھیک ہے. چلیں تو ان سب کے سینگ جو ہوں گے وہ صحیح سلامت ہوں گے. وَتَتُوءُهُ وَتَتْعُهُ بِأَظْلَافِهَا. اور پھر یہ سارے کیا کریں گے؟ اپنے سینگوں سے اس کو ماریں گے، اس کو کچلیں گے. ٹھیک ہے. کلما مر نتعو بقرونها وتتو بأظلافها. اس کو اپنے سینگوں سے ماریں گے اور اپنی کھروں سے اس کو کچلیں گے. جب کلما مر علی اولاها، جب ان میں سے آگے والی جماعت گزر جائے گی، ہے نا، مطلب قطار میں کھڑے ہوں گے، جماعت در جماعت جانوروں کو کھڑا کر دیا جائے گا. جب ایک جماعت جانوروں کی گزر جائے گی رد علیہ اخذاہا، تو پھر دوسری جماعت بھی جانوروں کی اس کے اوپر چلے گی. اور یہ کب تک چلتا رہے گا؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال تک. حتی یقضی بین العباد فیرا سبیلہ اما الی الجنۃ و اما الی النار. قیل یا رسول اللہ فالخیل. گھوڑے کا کیا حکم ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا فالخیل ثلاثۃ، کہ گھوڑے کتنے طرح کے ہیں؟ 3 طرح کے گھوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. ہی لرجل وزر. ایک وہ گھوڑا ہوتا ہے جو اس انسان کے لیے، گھوڑے والے کے لیے گناہ کا سبب ہوتا ہے. وہی لرجل ستر، ہے نا. اور دوسرا وہ گھوڑا ہوتا ہے جو اس کے لیے پردہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. وہی لرجل اجر. اور تیسرا گھوڑا کون سا ہوتا ہے؟ جو اس کے لیے ثواب بنتا ہے. ٹھیک ہے. فاما التی ہی لہ وزر. وہ گھوڑا جو اس کے لیے گناہ کا سبب بنتا ہے وہ کون سا گھوڑا ہوتا ہے نا. فہی فرجل ربطها ریاء وفخرا ونواء علی اہل الاسلام. تو جس گھوڑے کو انسان باندھ کر رکھتا ہے ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے لوگوں کو، یا فخر کے لیے، ٹھیک ہے، ان چیزوں کے لیے، تکبر کے لیے، ہے نا، اہل اسلام سے دشمنی کے لیے، جس گھوڑے کو باندھ کر کے رکھتا ہے وہ اس کے لیے گناہ کا سبب ہوگا. فَهِيَ لَهُ وِزْرٌ. کیوں سبب ہوگا گناہ کا؟ کیونکہ وہ اس کی وجہ سے کیا کر رہا ہے؟ تکبر کر رہا ہے نا. تو تکبر کی وجہ سے اس کو گناہ ہوگا. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ. اور کون سا گھوڑا اس کے لیے پردہ ہے؟ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ. جس گھوڑے کو اس انسان نے پالا باندھا اللہ کے راستے میں. ثُمَّ لَمْ يَنْسَ حَقَّ اللَّهِ فِي ظُهُورِهَا وَلَا رِقَابِهَا. ہے نا. اور اس گھوڑے کی گردن پر اور اس کی پیٹھ پر سوار ہو کر اللہ رب العزت کی جو فرما برداری ہے، جو حق ہے، اس کو نہیں بھولا. فَهِيَ لَهُ سِتْرٌ. تو یہ گھوڑا اس کے لیے کیا بن جائے گا؟ پردہ بن جائے گا. کس سے پردہ بن جائے گا؟ جہنم سے. وَأَمَّا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ. اور جس گھوڑے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا وہ کون سا گھوڑا ہے؟ فَرَجُلٌ رَبَطَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فِي مَرْجٍ وَرَوْزَةٍ. ہے نا. چلیں تو یہاں پہ کہہ رہے جس گھوڑے کی وجہ سے اس کو ثواب ملے گا، یہ وہ گھوڑے ہیں، ہے نا، جو
جس کو اس نے سرسبز چراگاہ کے اندر، جو ہرے بھرے چراگاہ ہوتے ہیں، گھوڑے چرنے کی جگہ ہوتی ہے، ان چراگاہوں میں اسلام لانے والے یعنی مسلمانوں کے لیے اللہ کے راستے میں باندھا۔ سمجھ گئے؟ اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے کے لیے کیا کیا؟ اسلام کے لیے اس نے خدا کے راستے میں اس کو باندھا۔ اور پھر کیا ہوا؟ فما اکلت من ذلك المرجع بالروضة من شيء الا كتب له عدد ما اکلت حسنات، ہے نا؟ پھر کیا ہوتا ہے کہ جو وہ گھوڑا جس نے اس کو باندھا ہے، وہ جب بھی اس چراگاہ سے اور اس سے، ہے نا، اس میں سے کوئی بھی ہری چیز کھاتا ہے تو اس کے لیے ان چیزوں کے کھانے کے برابر نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ جو بھی وہ کھانا کھائے گا، دانا کھائے گا، اس کے برابر نیکی کس کے لیے لکھ دی جائے گی؟ بتائیں کس کے لیے نیکی لکھی جائے گی؟ گھوڑے کے مالک کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ وَكَتَبَ لَهُ عَدَدَ أَرْوَائِهَا وَأَبْوَالِهَا حَسَنَاتٌ، ہے نا؟ اور پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اروا ان کے معنی کیا ہوتا ہے؟ لید، گھوڑے کی لید، ہے نا؟ لید، تو گھوڑے کی لید، وہ پیشاب پخانہ جو بھی کرے گا اس کے بدلے بھی اس کو ایک نیکی دے دی جائے گی۔ وَلَا تَقْطَعُوا طِوَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرْفَيْنِ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ عَدَدَ آثَارِهَا وَأَرْوَائِهَا حَسَنَاتٍ۔ پھر یہاں پہ کیا کہا کہ جب وہ گھوڑے اپنی رسی کو توڑتے ہیں، ہے نا، استنت شرفن او شرفین، ٹھیک ہے، اپنی رسی کو توڑتے ہیں اور پھر بھاگ جاتے ہیں، دوڑنے لگتے ہیں، ہے نا، تو اللہ تعالی جتنے بھی وہ نقش قدم چلیں گے، جتنا بھی وہ چلیں گے، آثار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ فٹ پرنٹس، تو جتنے بھی ان کے فٹ پرنٹ زمین پہ پڑیں گے ان گھوڑوں کے، اسی طرح وہ ارواحا، اور وہ چلتے ہوئے دوڑتے ہوئے جتنا بھی لید کریں گے، لیٹنگ کریں گے، ان سب کے برابر نیکیاں لکھ دی جائیں گی۔ ولا مر بها صاحب على نهر فشربت منه، پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں، ولا مر بها صاحب، گھوڑے والا اس گھوڑے کو لے کر کے کسی نہر کے پاس سے گزرتا ہے، فشربت منه، پھر وہ گھوڑا اس نہر سے اگر پانی پیتا ہے، ولا يريد ان يسقيها، ہے نا، حالانکہ اس انسان کو، گھوڑے کو پانی پلانے کا ارادہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کتب اللہ له عدد ما شربت حسنات، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس گھوڑے کے پانی پینے کے برابر نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ سمجھ گئے؟ جی، تو یہ باتیں ہیں۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ پھر کسی نے کہا اللہ کے رسول فالحمر، گدھے کے بارے میں کیا کہتے ہیں آپ؟ گدھے میں بھی ہے زکوٰۃ، ہے نا؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ما انزل علی فی الحمر شیء، میرے اوپر گدھے کے بارے میں کوئی آیت نازل نہیں ہوئی، الا هذه الآیۃ الفاضۃ الجامعۃ، سوائے اس آیت کے، ٹھیک ہے، جو ایک بہت جامع آیت ہے جس میں ساری بندگیاں، نیکیاں شامل ہیں۔ تو وہ آیت کون سی ہے؟ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو بھی رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، اور جو گناہ کرے گا وہ اس گناہ کو بھی دیکھ لے گا۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمائی؟ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ جی، اس بات کا مطلب یہ ہے کہ گدھے کے بارے میں کوئی زکوٰۃ کا نصاب تو نازل نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی انسان گدھے کو بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے تو اس کو اس صدقے کا ثواب ملے گا، ٹھیک ہے؟ بتائیں۔ ٹھیک ہے سر۔ ہاں، اب یہ بتائیں جانوروں کی زکوٰۃ کیا ہے نا؟ جانور کے بارے میں ہم نے پڑھا، اونٹ کے بارے میں پڑھا، گائے، بکری، ان سب کے بارے میں پڑھا، ان کی زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو ان کے شرائط کیا ہیں؟ تو سب سے پہلی شرط ہوتی ہے صائمہ ہونا چاہیے، جانور کیا ہونا چاہیے؟ صائمتن۔ صائمتن کس جانور کو کہتے ہیں؟ جو جانور خود سے چر کر کھاتا ہے اس کو صائمہ کہتے ہیں۔ اگر اس جانور کو آپ کو کھلانا پڑتا ہے چارہ، آپ خرید کر کے لاتے ہیں پھر اس کو کھلاتے ہیں، تو ویسا جانور صائمہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے ڈیری والے ہیں، ہے نا، دودھ کا کاروبار کرنے والے ہیں، وہ لوگ جو بھینس یہ سب پالتے ہیں، ان کے یہاں بھی ہوتی ہے نا بھینس، بہت ساری بھینس ہوتی ہے، تو وہ صائمہ نہیں ہوتی ہے کیونکہ اس کا چارہ وہ خود خرید کر کے لاتے ہیں، پھر اس کو سان کر کے دیتے ہیں، پھر وہ بھینس یا گائے کھاتی ہے نا، تو ویسی گائے بھینس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو سب سے پہلی شرط کیا ہے جانوروں کے لیے؟
कि वो साइमा होना चाहिए। समझ गए? बताएं जी। उसके बाद जी सर। दूसरी शर्त क्या है कि नामिया होना चाहिए। नामिया क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि वो जानवर मजबूत हो, है ना, ऐसा जानवर हो कि उससे नस्ल आगे बढ़े। ठीक है, नस्ल उससे आगे बढ़े। अगर ऐसा जानवर है जो बूढ़ा है, बूढ़ा जानवर है, जिससे नस्ल नहीं बढ़ सकती, जिससे बच्चे नहीं हो सकते हैं, तो वैसे जानवर के ऊपर ज़कात नहीं है। उसके अंदर ये सारी सलाहियतें होनी चाहिए। ठीक है, समझ गए जी। उसके बाद क्या है तीसरी शर्त? कि जानवर बड़े हों। बड़े का मतलब क्या है? जानवर बड़ा ही कह लें उसको, मतलब बच्चा ना हो, जानवर बच्चे ना हो, ये कह लें हम, बच्चे ना हो। तो अगर सारे जानवर बच्चे हैं, मान लें उसके पास 100 गाय है और सब की सब बच्चा, मतलब उसको क्या कहते हैं? गाय के बच्चे को क्या कहते हैं जी? क्या कहते हैं आपके यहाँ? बछड़ा बछड़ा। कहते हैं। हाँ, बछड़ा। तो अगर सब बछड़ा ही है तो उसके ऊपर ज़कात नहीं होगी। ठीक है जी। इसी तरह जो जानवर, है ना, गोश्त खाने के लिए, ठीक है, गोश्त खाने के लिए पाला गया हो, गोश्त खाने के लिए, इसी तरह खेतों में इस्तेमाल करने के लिए, खेत में इस्तेमाल करने के लिए, तो ऐसे जानवर के ऊपर ज़कात, बताएं, नहीं है। ठीक है, खेत में इस्तेमाल करने के लिए है तो उस पर ज़कात नहीं है। मतलब ये कौन से जानवर पर ज़कात है? जिसको आपने पाला हो बिजनेस के लिए, है ना, दूध वगैरह के लिए पाला हो, या उसकी नस्ल आगे बढ़ाने के लिए कि ज्यादा बच्चा होगा फिर हम उसको बेचेंगे, फिर बच्चा होगा फिर हम उसको बेचेंगे। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपने जानवर को पाला है तो उसके ऊपर ज़कात फर्ज हो जाएगी। तो सबसे पहली शर्त क्या है? कि जानवर साइमा हो। फिर क्या है? नामिया हो। फिर क्या है? कि वो जानवर जो भी है बच्चा ना हो। और फिर क्या है? कि गोश्त खाने के लिए या खेत में इस्तेमाल करने के लिए वो जानवर आपने ना खरीदा हो। तो इस तरह से 4 शराइत हैं। जब ये शराइत पाई जाएंगी तब क्या होगा बताएं? तब ज़कात फर्ज होगी जानवरों पर। ठीक है, समझ गए? बताएं जल्दी से। ठीक है सर, नाम में आप फिर से तारीफ कीजिए सर। नामिया का मतलब होता है कि नस्ल बढ़ाने के लिए हो, नस्ल बढ़ाने के लिए हो। समझ रहे हैं? नस्ल बढ़ाने के लिए मतलब उसके बच्चे पैदा हो सकते हो, बच्चे पैदा होते हो उसके। ठीक है, उस अब कोई बूढ़ा ठीक है। जानवर है एकदम, हाँ, या बच्चा है, तो दोनों पर ज़कात नहीं है। समझ गए हाँ जी? सर। हम्म, चलें, बहुत अच्छा। अब देखें ऊंट का निसाब क्या है ना, उसके बाद उसका निसाब क्या है, बैल का, और गाय का निसाब क्या है, बकरी का निसाब क्या है, वो सारी चीजें भी हम देख लेते हैं। 3 ही किस्म के जानवर के ऊपर ज़कात है, या तो ऊंट के ऊपर है, या गाय के ऊपर, या बकरी के ऊपर। गाय का मतलब भैंस भी उसमें आ जाती है, सिर्फ गाय नहीं, उस तरह का जो भी जानवर होगा। इसी तरह जब बकरी कहा जाएगा तो सिर्फ बकरी मुराद नहीं होगा, बल्कि उस तरह का जो भी जानवर होगा वो उसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऊंट का निसाब क्या है। ऊंट का कम से कम निसाब क्या है बताएं? 5 ऊंट। कितना है? 5 ऊंट। अगर पाँच। 5 ऊंट से कम है तो आपके ऊपर ज़कात वाजिब नहीं है। जब 5 ऊंट होगा तो कितना, क्या आपको देना होगा? एक एक साल बकरी। की बकरी। 1 साल की बकरी देना होगा। समझ गए जी? उसके बाद 10 हो जाए तो 2 बकरी, है ना, 15 हो जाए 3 बकरी, 20 हो जाए तो 4 बकरी, इस तरह। जब 25 हो जाए, है ना, 25 हो जाए ऊंट, 25 से लेकर 35 साल तक, 25 से 35, 35 ईयर्स तक का ऊंट होगा, तो उसके लिए कितना, मतलब ईयर्स नहीं कह रहे हैं बल्कि अदद होगा इतना, तो कितना देना होगा आपको? 1 साल की ऊंटनी, 1 साल की ऊंटनी, ठीक है, नाका, ये आपको देना होगा। अगर 36 से लेके 45 तक हो, है ना, 36 to 45, तो क्या होगा? 2 साल की ऊंटनी। ठीक है जी। उसके बाद 46 से लेकर 60 तक, मतलब 15, 15 और बढ़ गया, 46 to 60,
اس بیچ میں اگر آپ کے پاس اونٹ ہے تو کتنا دینا ہوگا؟ 3 سال کی، ہے نا، 3 سال کی اونٹنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 61 سے 75 تک ہے تو 4 سال کی اونٹنی، ٹھیک ہے۔ 61 to 75 تو کتنا دینا ہوگا؟ 4 سال کی، 4 سال کی اونٹنی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب ایسے ہی بڑھتا جائے گا، 75 سے آپ 80 تک جائیں گے، پھر 80 سے 95 تک جائیں گے، تو اسی طرح یہ ایج جو ہے وہ بڑھتی رہے گی، ٹھیک ہے۔ پھر عدد بڑھتا ہے، 120 کے بعد پھر عدد بڑھنے لگتا ہے، تو اس طرح سے اونٹ کا نصاب ہوتا ہے، سمجھ گئے جی۔ اس کے بعد گائے بیل، اس طرح کا جو ہے گائے بیل سر بھینس، سر 5 سے اونٹ 1 سال کی بکری ہوگا، اگر 5 سے 10 ہو تو 2 سال کی بکری۔ ہاں 5 سے 10 ہو تو 2 سال کی بکری، ہے نا۔ 10 سے بلکہ 1 سال کی 2 بکری، یہ بھی ہے نا، 1 سال کی 2 بکری، ہے نا۔ 15 ہو جائے تو 3 بکری، 20 ہو جائے تو 4 بکری، سمجھ گئے؟ جی اس طرح سے چلتا رہے گا۔ پھر گائے بیل ہے، گائے بیل کا کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 30 ہونا چاہیے، کتنا ہونا چاہیے؟ 30۔ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اونٹ 5 سے اسٹارٹ ہوتا ہے، اور گائے بیل یہ کہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ 30 سے، ٹھیک ہے۔ اگر 30 سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے نا۔ اگر جب 30 ہو جائے گا تو کتنا ہوگا؟ 1 سال کی گائے، 1 سالہ گائے، ٹھیک ہے۔ چلو اس کے بعد 39 تک یہ معاملہ چلتا رہے گا، ہے نا، 30 to 39۔ پھر جیسے ہی 40 ہوگا، ہے نا، 40 سے لے کر 59 تک، 40 to 59 یہاں تک جب ہوتا رہے گا تو کیا ہو جائے گا؟ پھر یہاں پہ 2 سال، 2 سال کا گائے یا بیل، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 60 to 69، ٹھیک ہے، یہاں پہ آ جائیں 60 to 69، تو اس میں کیا ہو جائے گا؟ 2 1 سال کا، 1 سال کا جانور، 2 جانور ہوگا اور 1 سال کا ہوگا، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا، 2 بیل یا 2 گائے اور 1 سال ایج والی۔ پھر آ جائیں آگے، 70 ہے نا، 70 اس کے بعد 70 ہو گیا، اگر 70 عدد پہنچ گیا تو پھر اس کے بعد 1 سال کی گائے، ہے نا، اور 2 سال کی گائے، سمجھ گئے؟ 1 سال گائے، 1 سال کی گائے، ٹھیک ہے، اور 2 سالہ، 2 سالہ گائے، سمجھ گئے؟ تو یہ ہے اس کا نصاب، بتائیں جلدی سے، سمجھ گئے نا جی۔ پھر اسی طرح وہ بڑھتا رہے گا اپنا معاملہ اس کا، اب اتنا ہوتا کہاں ہے کسی کے پاس، ٹھیک ہے، اتنا ہوتا بھی نہیں ہے۔ اب آ جائیں بکرے کا، یعنی بکرا، بکری، دمبا، بھیڑ، یہ سب جتنے بھی اس طرح کے جانور ہوتے ہیں، ہے نا، ٹھیک ہے، تو ان میں کم از کم کتنا ہونا چاہیے؟ 40 ہونا چاہیے، 40 to 120، 40 to 120، اس میں 1 بکری ہوتی ہے، کتنی ہوتی ہے؟ 1 بکری، ٹھیک ہے نا۔ چلیں اس کے بعد 120 to 200، اس میں کیا ہوتا ہے؟ 2 بکری، 2 بکری، ٹھیک ہے۔ پھر 201 to 300، 300، ہے نا، اس میں کیا ہوتا ہے؟ 3 بکری، سمجھ گئے؟ سمجھ گئے نا، بتائیں جی۔ اس کے جی جی بعد ہاں، اس کے بعد ہر 100 میں بڑھتی جائے گی 1 بکری، یعنی 400، مطلب 301 سے لے کے 400 تک کتنی بکری ہو جائے گی؟ 4 بکری، ہے نا۔ پھر 401 سے 500 تک کتنی بکری ہو جائے گی؟ 5 بکری، تو اس طرح سے یہ بڑھتی رہے گی، سمجھ گئے؟ یہ موٹی موٹی باتیں تھیں، ہے نا، موٹی موٹی باتیں۔ اب اس میں کیا کیا نام ہوتا ہے اس میں وہ سر کیا ہے، اس میں بکری کا جو آپ نے بتایا، اس میں جی بکری کا وہ یہ 40 سے 120 تک، یہ ایک بکری، اس میں کچھ ایج کا ہے نا، کتنے سالہ بکری دینا پڑے گا؟ دیکھیں، جب بھی آپ
جب بھی آپ زکوٰۃ میں دیتے ہیں جانور کو تو وہ جانور ہوتا ہے جس کی قربانی کی جا سکتی ہے، سمجھ گئے؟ تو کم سے کم کتنا ہونا چاہیے قربانی کے لائق جانور بتائیں؟ ایک بکری کتنی ہونی چاہیے جی؟ ایک سال 40 ایک سالہ، ایک سالہ بکری ہونی چاہیے نا قربانی کے لیے۔ تو جب بھی جی زکوٰۃ جی کا مال دیا جاتا ہے تو وہ قربانی کے لائق ہونا چاہیے۔ اسی لیے جب آپ نے اونٹ میں پڑھا تو 5 میں 1 بکری ہو رہا تھا، ہے نا؟ کیوں 1 بکری ہو رہا تھا، اونٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ کیونکہ اونٹ کی جو قربانی ہوتی ہے نا، ہاں، وہ جب سے واجب ہوتی ہے تب سے اس کو دیا جاتا ہے زکوٰۃ میں، سمجھ گیا؟ جی تو یہاں پہ بھی جی وہی ہے، 1 سال کی بکری ہوگی، کم سے کم 1 سال کی، اس سے زیادہ کی بھی ہو سکتی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ آپ 2 سال کی بکری نہیں دے سکتے ہیں، وہ بھی دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ چلیں، تو یہ موٹی تو اس موٹی طرح سے باتیں وہ تھیں جو ہم نے آپ کو بتا دی جی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ آواز نہیں آ رہی ہے، چلیں اب ہم آگے چلتے ہیں، ہے نا؟ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا اقرع له زبيبتان، کہنے کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور اس نے زکوٰۃ نہ ادا کیا ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا مال قیامت کے دن کیسا ہو جائے گا؟ گنجا سانپ بن جائے گا، ٹھیک ہے؟ شجاعن اقرع، اس کے معنی اقرع معنی کیا ہوتا ہے؟ گنجا جس کے بال نہ ہو، اور شجاعن معنی یہاں پہ سانپ، تو گنجا سانپ بن جائے گا وہ، لہو زبیبتانی، جس سانپ کے کیا ہوں گے؟ 2 اس میں کالے کالے اس کے نقطے ہوں گے، 2 کالے نقطے ہوں گے، یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوگا الزبیبتان ہما نقطتانی سوداوانی فوق عینی الحیہ، اس کی آنکھوں کے اوپر 2 کالے کالے نقطے ہوں گے، ٹھیک ہے، کالا ڈاٹ ہوگا، یطوقہ یوم القیامتی، ہے نا؟ اور قیامت کے دن وہ سانپ کیا کہ اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ توق یطوق معنی کیا ہوتا ہے؟ گردن میں ڈال دینا، توق بنا دینا، تو وہ سانپ اس کے گردن میں ڈال دیا جائے گا۔ ثم یأخذ بلحظمتیہ، ثم یأخذ بلحظمتیہ، ہے نا؟ اور پھر اس کے منہ کا جو دونوں وہ ہے کچلی ہے اس کو پکڑے گا، یعنی شدقی، شدقی کس کو کہتے ہیں؟ ہاں، ثم یقول، پھر کہے گا انا مالک، میں تمہارا مال ہوں، انا کنزک، میں تمہارا خزانہ ہوں، سمجھ گیا؟ سمجھ گیا نا؟ جی، یعنی وہ سانپ کیا ہوگا؟ اس کے گردن میں لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر وہ سانپ اس کے دونوں، اس کے جو کچلی ہوتی ہے نا، سمجھ رہے نا کچلی کو؟ جی کانچی بولتے ہیں۔ ہاں ہاں، تو وہ کیا کرے گا؟ اس کو پکڑے گا، دونوں کے اس کے منہ کو پھاڑ کر کے پکڑے گا، اور پھر کہے گا کہ میں تمہارا مال ہوں، میں تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم جمع کر کے رکھتے تھے، آج میں تم کو ڈستا رہوں گا۔ ثم تلا، پھر اللہ کے رسول نے قرآن کی آیت فرمائی وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، یعنی جو لوگ بخل کرتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں، ہے نا؟ جی، یہ گمان نہ کریں جو بخل کرتے ہیں، اور پھر آگے کیا ہے؟ یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل وخیر لہم بل هو شر لہم، کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں، بچا بچا کے مال رکھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مال ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، خیر لہم بل هو شر لہم، لیکن اصل میں ان کا مال ان کے لیے برائی کا سبب ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ والی آیت اللہ کے رسول نے فرمائی۔ عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يكون له ابل او بقر او غنم لا يؤدي حقها الا اتي بها يوم القيامه اعظم ما يكون واسمنه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اونٹ، گائے، بکری ان میں سے کسی کا زکوٰۃ نہ دیا تو قیامت کے دن اس جانوروں کو لایا جائے گا، اس حال میں لایا جائے گا کہ وہ بہت موٹے ہوں گے، وہ جانور بہت بڑے ہوں گے اور موٹے ہوں گے، تتوہ بأخفائها، اور وہ جانور اپنے مالک کو پیر سے کچلیں گے، وتنتحو بقرونها، اور اپنے سینگ سے اس کو ماریں گے، کلما جازت اخراها ردت علیہ اولاها، جب ایک جماعت گزر جائے گی تو ان کی جو پہلی جماعت تھی اس کو دوبارہ لایا جائے گا، حتی یقضی بین الناس، یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان اللہ فیصلہ فرمائیں گے، تب تک یہ سزا اس کو ملتی رہے گی۔ عن جریر بن عبد اللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاکم المصدق فلیستر عنکم وهو عنکم راضٍ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی زکوٰۃ لینے والا آئے، ہے نا، تو وہ تم سے اس حال میں لوٹ کر جائے کہ وہ تم سے کیا ہو؟
خوش ہو، وہو عنکم راضٍ، فلیستر عنکم وہو عنہم راضٍ. ٹھیک ہے، چلیں. وعن عبد الله بن ابي اوفى قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی قوم ہے نا، عبداللہ بن ابی اوفا جو تھے ان سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی قوم آتی تھی زکوٰۃ لے کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اے اللہ فلاں شخص پر کیا ہے، اس کے خاندان پر رحمت نازل فرما، ہے نا. چلیں، رحمت. اس کے بعد کیا ہے، اللہم صلی علی ابا بصدقتی فقال اللہم صلی علی آل ابی اوفا. ٹھیک ہے، تو اللہ جب وہ کہتے ہیں کہ پھر میرے ابا جب ان کے پاس صدقہ لے کر کے آئے، یہ کون کہتے ہیں، عبداللہ بن ابی اوفا، کہ جب میرے والد اللہ کے رسول کے پاس زکوٰۃ لے کر کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ ابو اوفا کی اولاد پر رحمت بھیجیے. ٹھیک ہے، وفی روایت اذا اتی الرجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بصدقتی اللہم صلی علیہ. تو یہ فضیلت کی حدیثیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. عن ابی ہریرہ قال بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر علی الصدقۃ فقیل منع ابن جمیل وخالد بن ولید والعباس فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقم ابن جمیل الا انه كان فقیرا فاغناه الله ورسوله. حضرت ابو ہریرہ سے یہ مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زکوٰۃ کا عامل بنا کر بھیجا، ہے نا. علی الصدقہ کا مطلب کیا ہے، بعث علی الصدقہ مطلب زکوٰۃ کا عامل، زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے ان کو بھیجا. کسی نے خبر دی، بتایا کہ ابن جمیل خالد بن ولید اور عباس نے زکوٰۃ نہیں دی، منع کر دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن جمیل نے خدا کی نعمت کا انکار نہیں کیا، ہے نا، کیونکہ وہ فقیر تھا، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غنی کر دیا. اور خالد بن ولید پر تم ظلم کرتے ہو، یعنی اس لیے نہیں کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، بلکہ اس لیے کہ اس نے اپنی زرع اور لڑائی کا سامان جو کچھ بھی اس کے پاس تھا وہ سب اللہ کے راہ میں کیا کیا تھا، وقف کر دیا تھا. ٹھیک ہے، وما خالد فإنکم تظلمون خالدا فقد احتبس ادرعه واعتده في سبيل الله واما العباس فهي علی ومثلها معها. اور یہ جو ابن عباس نے زکوٰۃ نہیں دی، عباس رضی اللہ عنہ نے زکوٰۃ نہیں دی، تو عباس نے کہا زکوٰۃ میرے ذمہ ہے نا، میں اس کو ادا کروں گا، یہ بات انہوں نے کہی. تو جو تین لوگوں نے زکوٰۃ نہیں دی تھی، کیوں نہیں دی تھی، اس کی وجہ اللہ کے رسول نے بیان فرمائی کہ ابن جمیل غریب تھا اس لیے اس نے نہیں دی. خالد جو تھے انہوں نے اپنا سارا مال سارا کچھ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے وقف کر دیا تھا، دے دیا تھا، اس لیے انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی. اور عباس نے زکوٰۃ نہیں دی تو وہ میں دوں گا. ثم قال، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا یا عمر اما شعرت ان عم الرجلی، یہ کیا لکھا ہوا ہے، سینو ابی ہی، ہے نا، سینو لکھا ہوا ہے، یہ سینو ابی ہی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر کیا تم نہیں جانتے کہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے، سنو ابی ہی، سنو ابی ہی، مثلو ابی ہی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے، مثلو ابی ہی، کہ آدمی کا جو چچا ہوتا ہے وہ اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول نے کیوں فرمایا، یہ بات بتائیں، کیوں فرمائی یہ بات؟ جی کیوں کہی اللہ کے رسول نے یہ بات کہ آدمی کا چچا جو اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے؟ کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کون تھے اللہ کے رسول کے چچا تھے، ہے نا. اسی وجہ سے یہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ان کا زکوٰۃ دوں گا، میں دوں گا، کیونکہ جو چچا ہوتا ہے وہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے. عن ابی حمید الساعدی قال استعمل النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا من الازدی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ازد قبیلے کے انسان کو عامل بنایا، یقال له ابن اللتیبہ، اس کا نام کیا تھا، ابن اللتیبہ. علی الصدقۃ، زکوٰۃ کا عامل بنایا. فلما قدم، جب وہ آیا، قال هذا لکم وهذا اهدی لی، جب وہ سارا کچھ لے کر کے آیا، ہے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے بتایا کہ یہ کیا ہے، یہ زکوٰۃ کا مال آپ کے لیے ہے، اور یہ مجھے ہادہ اہدی علی، اور یہ جو مال ہے یہ مجھے تحفے میں ملا ہے. ٹھیک ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، تقریر کی. فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اما بعد فانی استعمل رجالا منکم علی امور، میں تم میں سے کسی آدمی کو ایسے کام کا عامل بناتا ہوں، مما ولانی اللہ، جو ذمہ داری اللہ نے میرے سپرد کی ہے. ٹھیک ہے، اللہ نے مجھے حاکم بنایا تو میں تم میں سے کسی کو اس کا عامل بنا دیتا ہوں، ذمہ دار بنا دیتا ہوں. فیاتی احدہم، ان میں سے ایک آدمی آتا ہے میرے پاس،
فیقول وہ کہتا ہے ہادہ لکم وہادی ہدیۃ اہدیت لی، کہ یہ تمہارے آپ کے لیے ہے، مطلب یہ زکوٰۃ کا مال ہے اور یہ مجھے ہدیہ دیا گیا ہے، لوگوں نے مجھے ہدیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے، گفٹ دیا ہے۔ فہلا جلس فی بیت ابی و بیت امہ، ہے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ جب اپنے باپ کے گھر میں یا اپنی ماں کے گھر میں بیٹھا رہتا، فینظر ایہدی لہ ام لا، پھر وہ دیکھتا کہ اس کو گفٹ دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا۔ مطلب اللہ کے رسول کے کہنے کا یہ تھا کہ اس کو گفٹ کیوں ملا، کیونکہ وہ رسپانسیبل تھا، ہے نا، وہ زکوٰۃ وصولنے گیا تھا، ہے نا، وہ ایک پوسٹ پر تھا، تو اس پوسٹ کی وجہ سے لوگ اس کو گفٹ دے رہے تھے۔ تو یہ گفٹ کیا ہے؟ اگر وہ آدمی اپنے گھر میں بیٹھا رہتا، اس کے پاس وہ پوسٹ نہیں رہتا، تو اس کے پاس وہ گفٹ آتا؟ بتائیں، نہیں آتا۔ تو پھر اللہ کے رسول نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لا یأخذ احد منہ شیء الا جاء به یوم القیامۃ یحمل علی رقبتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے نا، اگر اس میں سے کوئی لے گا تو اس کو قیامت کے دن اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ اس کو اپنی گردن پر اٹھائے ہوا ہوگا۔ یعنی جو بھی یہ گفٹ بول کر کے جو اس کو مال دیا جاتا ہے، اس کو جو لے گا اس مال کو، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ایسے حال میں اٹھائے گا کہ وہ سارا مال اس کی گردن پر ڈالا ہوا ہوگا، ٹھیک ہے، تو وہ بھاری اس کو لگے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کیا، انکان بعیرا لہ رغاء، اگر اگر اونٹ ہوگا، اگر اس نے اونٹ لیا ہوگا گفٹ میں، تو اونٹ اس کی پیٹھ پر گردن پر سوار رہے گا اور چلا رہا ہوگا۔ رغاء کس کو کہتے ہیں؟ اونٹ کی آواز کو، ٹھیک ہے نا جی۔ پھر او بقر لہ خوار، اگر گائے ہوگی تو گائے کیا کر رہی ہوگی، بتائیں، گائے بھی آواز نکالے گی۔ او شاتن تعیر، اگر وہ کیا ہوگا، بکری ہوگی تو وہ بھی ممیا رہی ہوگی۔ ثم رفع یدیہ حتی رأینا عفرتی ابطیہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا، ٹھیک ہے، ہاں، یہاں تک کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغلوں کی جو سفیدی تھی وہ ہمیں نظر آ گئی، ہے نا، ابتن کس کو کہتے ہیں؟ بغل کو۔ ثم قال، پھر اللہ کے رسول نے فرمایا اللہم حل بلغت، اللہم حل بلغت، اے اللہ کیا میں نے پہنچا دیا، اے اللہ کیا میں نے آپ کا پیغام پہنچا دیا، ہے نا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لاسٹ میں۔ تو اب یہ بتائیں یہاں پہ اصل کہنا کیا چاہ رہے تھے اللہ کے رسول؟ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم کو ہم نے ایک پوسٹ دیا، اور تم کو جو لوگوں نے ہدیہ دیا وہ اصل میں ہدیہ نہیں تھا، وہ اصل میں کیا تھا؟ رشوت تھی، ٹھیک ہے، تاکہ تم ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، ان کے جو زکوٰۃ ہونی چاہیے وہ زکوٰۃ تم نہ لو، کوئی آپ کو کھلا دے، گفٹ دے دے تو آپ اس کا فیور کرنے لگیں گے نا، بتائیں۔ تو اسی لیے اسلام کے اندر یہ منع ہے، جیسے کوئی مکھیا ہوتا ہے نا، یا اس کوئی بھی ایسا رسپانسیبل پرسن ہے، ڈی ایم ہے یا کوئی بھی ایسے پوسٹ پر ہے، تو اسلام اس کو منع کرتا ہے تاجروں کا ہدیہ لینے سے۔ سب سے زیادہ کسے منع کرتا ہے؟ بزنس مین کا ہدیہ لینے سے۔ کیوں منع کرتا ہے اسلام؟ کیونکہ جو بزنس مین ہوتا ہے نا وہ فری میں کچھ نہیں خرچہ کرتا ہے، وہ اگر آپ کو گفٹ دے رہا ہے تو کوئی نہ کوئی آپ سے اس کو ضرورت ہے، تو وہ اصل میں گفٹ نہیں ہے، وہ کیا ہے اصل میں، بتائیں؟ وہ اصل میں رشوت ہے، ٹھیک ہے، ہاں وہ رشوت ہے، اسی لیے منع کیا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ اس کو فیور کرنے لگیں گے، وہ اپنا کام نکلوائے گا آپ سے، اور آپ کو منع کرنے میں اچھا نہیں لگے گا کیونکہ آپ نے اس سے گفٹ لیا ہوا ہے پہلے سے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول نے منع فرمایا۔ عاملوں کو یہ خاص ہدایت دی جاتی تھی، گورنروں کو، کہ آپ جہاں بھی جائیں وہاں کے تاجروں سے کوئی بھی تحفہ نہیں لیں۔ عن عدی بن عمیر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم تم میں سے کسی کو بھی عامل بنائے، کسی کو ذمہ دار بنائے کسی کام پر، ہے نا، تو اگر کسی نے بھی سوئی کے برابر بھی کوئی چیز چھپائی، ٹھیک ہے نا، وہ چیز چاہے چھوٹی ہو بڑی ہو، کچھ بھی اگر سوئی کے برابر کوئی چیز چھپا لے تو یہ چھپانا کیا ہوگا؟ خیانت ہوگا۔ غلولن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ خیانت۔ ایسا خیانت ہوگا جو قیامت کے دن جس کو لے کر وہ اٹھے گا، قیامت کے دن پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس نے خیانت کی تھی، اس نے جو ہے مال چرایا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی لیے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب کیا کرتے تھے، اپنا کوئی ذاتی کام ان کو کرنا ہوتا تھا تو جو بیت المال کے پیسے سے چراغ جلتا تھا اس کو وہ بجھا دیتے تھے، ہے نا، بیت المال کے پیسے سے جو چراغ تھا اس کو وہ تبھی جلاتے تھے جب ان کو کوئی
खिलाफत वाला काम करना होता तो तभी, अपना पर्सनल काम होता था तो वो उसका इस्तेमाल नहीं करते थे। इसी तरह बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सरकारी पोस्ट पे होते हैं, उनको सरकार की तरफ से गाड़ी मिलती है, अब वो गाड़ी को अपने प्राइवेट यूज में रखते हैं। ठीक है, बीवी को कहीं भेजना हुआ गाड़ी में बैठा के भेज दिया, बच्चों को घुमाना हुआ गाड़ी में बैठा के घुमा दिया, हालांकि उस गाड़ी का और उसके पेट्रोल का दोनों का पैसा सरकार उसको देती है। ठीक है ना, तो वो आदमी क्या कर रहा है, खयानत कर रहा है। समझ रहे, क्योंकि वो सरकार ने जो उसको दिया है वो किस लिए दिया है, वो उसको दिया है सरकारी काम करने के लिए, लेकिन वो अपने पब्लिक मतलब प्राइवेट यूज में उसको रखे हुआ है, तो वो खयानत है, और ऐसी खयानत है कयामत के दिन उसको इसकी वजह से जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। चलें, इसी तरह मोहतमिम होते हैं, मदरसे के उस्ताद होते हैं, मोहतमिम होते हैं, मदरसे की चीज उनको दी गई है मदरसे के लिए यूज करने के लिए, लेकिन वो उसको अपने जाती काम में, मोहतमिम साहब मदरसे की गाड़ी लेकर के जो है बच्चों को घुमाने ले जा रहे हैं, ठीक है, कहीं मन हुआ निकल गए गाड़ी लेकर के, तो ये भी खयानत है ना, ये भी खयानत है। चलें, عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة كبر ذلك على المسلمين. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हजरत इब्न अब्बास से मरवी है कि जब ये आयत नाजिल हुई वल्लज़ीना यकनिज़ून अज़-ज़हब वल-फ़िज़्ज़ता, कि जो लोग सोना चांदी को जमा करके रखते हैं, है ना, ये वाली आयत नाजिल हुई, कबुर ज़ालिका अलल मुस्लिमीन, तो मुसलमानों के दिलों पर ये बात बहुत गिरा गुजरी, बहुत भारी लगी उनको। फ़क़ाल उमर, तो हजरत उमर ने कहा, अना उफ़र्रिजु अन्कुम, मैं तुम्हारी इस फिक्र को खत्म कर दूंगा, अना उफ़र्रिजु अन्कुम, मैं तुम्हारे लिए वसअत पैदा कर दूंगा। फ़न्तलक़, तो वो चले, फ़क़ाल, फिर वो आए अल्लाह के रसूल के पास और कहा, या नबी अल्लाह इन्नहु कबुर अला अस्हाबिका हाज़िहिल आया, ये जो आयत उतरी है ये आपके सहाबा को बहुत भारी और बहुत उनके ऊपर बोझ बन रही है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, इन्नल्लाह लम यफ़रिज़ु ज़कात इल्ला लियुत्तय्यिब मा बक़िय मिन अम्वालिकुम, बेशक अल्लाह ताला ने ज़कात को फर्ज नहीं किया मगर इसलिए ताकि वो तुम्हारे बाकी माल को पाक कर दे। ठीक है, वह इन्नमा फरज़ल मवारीस है, और अल्लाह ताला ने मीरास जो मुकर्रर की है कि किसका कितना हिस्सा है ना मैयत के माल में, तो ये जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है, ये अल्लाह ने मीरास मुकर्रर किया है, और एक जिक्र किया, वज़कर कलिमतन, और एक बात जिक्र की, लितकून लिमन बादकुम, ठीक है, एक बात जिक्र की ताकि मीरास उस इंसान के लिए हो जाए जो तुम्हारे बाद है ना। तो ये जो सारी बातें अल्लाह ने जिक्र की है मीरास के बारे में, वो क्यों जिक्र की हैं, ताकि तुम्हारे बाद जो लोग हैं वो आपस में लड़े नहीं, किसका क्या हिस्सा है वो अल्लाह के रसूल ने बता दिया। काला फकब्बर, उखबिरुका बिखैरि मा यकनिजुल मर, है ना। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या, फिर हाँ, फिर फरमाया कि मैं तुमको ऐसी चीज ना बताऊं जिसको आदमी जमा करे, है ना, बेहतरीन चीज ना बताऊं, मा यकनिजुल मर, जिसको इंसान जमा करे। तो उन्होंने कहा होगा कि हाँ हाँ बताइए। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल मरअतुस सालिहतु, नेक बीवी, ठीक है, नेक बीवी या नेक औरत, ये तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन खजाना है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। इदा नजर इलैहा सररतहु व इदा अमरहा अताअतहु व इदा गाब अन्हा हफिजतहु, नेक औरत जो होगी, नेक बीवी होगी, जब उसकी तरफ देखे तो वो उसको खुश कर दे, वहीदा अमरहा, जब उसको हुक्म करे किसी बात का तो वो उसकी फर्मा बरदारी करे, वहीदा गाब अन्हा, और जब वो घर से दूर हो, उससे गायब हो, उसके सामने ना हो मर्द, हाफिजत हो, तो वो औरत क्या करती है, उसकी चीजों की हिफाजत करती है। तो जो नेक बीवी होती है, नेक औरत होती है, उसकी ये तीन खुसूसियत अल्लाह के रसूल ने बताई, है ना, कि जब शौहर उसकी तरफ देखता है तो उसको खुशी मिलती है, वो औरत खुश होती है, और जब उसको कोई बात कहता है ना, तो औरत उसको मानती है, और जब वो घर में नहीं रहता है तो औरत उसकी इज्जत की और उसके बच्चों की, उसके घर की हिफाजत करती है। वान जाबिर इब्न अतीक क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सयअतीकुम रुकैबुम मुबग़िज़ून फ़इज़ा जाऊकुम फ़रहिबू बिहिम वख़ल्लू बैनहुम व बैन मा यब्तगून। हज़रत जाबिर बिन अतीक से मरवी है, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे पास रुकैब कहते हैं छोटे काफिले को, है ना, रकबुन से रुकैब, ये क्या है, मुसग़्गर है ना। तो कहा कि तुम्हारे पास एक छोटा काफिला ऐसा आएगा, ठीक है, कि उनके साथ दुश्मनी की जाएगी, और ये कौन लोग होंगे, ये वो लोग होंगे जो ज़कात लेने के लिए आएंगे, है ना। रुकैब से मुराद क्या है, आमिलू ज़कात, ज़कात वसूलने वाले लोग, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, उनको नापसंद करेंगे, अरे देखो हमारा माल लेने के लिए आ गया,
فَإِذَا جَاءُوكُمْ فَرَحِبُوا بِهِمْ، جب وہ لوگ تمہارے پاس آئیں تو ان کو ویلکم کہو، ہے نا، فَرَحِبُوا بِهِمْ وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَبْتَغُونَ، اور جو چیز بھی وہ مانگے، ٹھیک ہے، جو چیز بھی وہ تم سے مانگے ان کے سامنے پیش کر دو، ٹھیک ہے، وَخَلُّوا بَيْنَهُمْ، ان کے اپنے درمیان اور اس چیز کے درمیان جس کو وہ چاہتے ہیں خالی کر دو، مطلب یہ ہے کہ بیچ میں نہ پڑو، وہ جو مانگے ان کو دے دو۔ فَإِنْ عَدَلُوا فَلِأَنفُسِهِمْ، اگر وہ انصاف کے ساتھ کام کریں گے تو ان کے لیے وہ ثواب ہوگا۔ وَإِنْ ظَلَمُوا، اگر وہ لوگ ظلم کریں گے فَعَلَيْهِمْ، تو وہ ان کے خلاف ہو جائے گا۔ وَأَرْضُوهُمْ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ رِضَاهُمْ، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زکوٰۃ لینے والوں کو راضی کر دو گے تم، تو تمہاری جو پوری زکوٰۃ ہے، مکمل زکوٰۃ ہے نا، وہ ان کی رضامندی، ان کی خوشی ہو جائے گی۔ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ، اور جب وہ خوش ہو جائیں گے تو کیا کریں گے؟ تمہارے لیے دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی زکوٰۃ لینے کے لیے آئے تو اس کو بھگاؤ نہیں، بلکہ اس کو زکوٰۃ ادا کرو اپنا۔ عن جریر بن عبداللہ قال جاء ناسن، یہاں پہ ناسن سے مراد من الاعراب، یعنی کچھ دیہاتی لوگ آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کے پاس۔ ان لوگوں نے کہا ان ناسا من المصدقین یاتون فیظلمون، کہ کچھ لوگ زکوٰۃ وصول کرنے والے، زکوٰۃ لینے والے کچھ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، ہمارے اوپر ظلم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ارضو مصدقیکم، کہ تمہارے پاس ہے نا جو لوگ زکوٰۃ لینے آتے ہیں ان کو راضی کرو، زکوٰۃ لینے والوں کو راضی کرو۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول وَإِن ظَلَمُونَا، اگر وہ ہم پر ظلم کریں تب بھی، اللہ کے رسول نے فرمایا ارضو مصدقیکم وَإِن ظُلِمْتُمْ، کہ تم اپنے زکوٰۃ لینے والوں کو راضی رکھو اگرچہ تم پر ظلم کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ تمہارے ساتھ ظلم کرتے ہیں، ہے نا، تم سے مال کو چھیننے لگتے ہیں، یا وہ تمہارا اچھا اچھا مال لیتے ہیں اور خراب خراب مال چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا بتایا تھا کہ مکس مال لو، اس میں کچھ اچھا بھی ہو کچھ خراب بھی ہو، ایسا نہیں کہ سب اچھا اچھا لے لو وصول لو، ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر اللہ کے رسول نے اوپر والی حدیث میں فرمایا نا کہ وہ ظلم ان کے خلاف کیا بن جائے گا؟ گواہی بن جائے گا، اور اللہ ان کو سزا دے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن تمہارا کام کیا ہے کہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرو۔ عن بشیر بن الخصاصیہ قال قلنا ان اہل الصدقۃ یعتدون علینا افنکتم من اموالنا بقدر ما یعتدون قال لا، حضرت بشیر بن الخصاصیہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، پوچھا ان سے، کیا پوچھا؟ کہ زکوٰۃ لینے والے ہم پر زیادتی کرتے ہیں، ہم پر ظلم کرتے ہیں، افنکتم من اموالنا، کیا ہم اپنا مال ان سے چھپا نہ لیں، ٹھیک ہے، کیا ہم اپنے مالوں کو ان سے چھپا لیں؟ جس قدر وہ زیادتی کرتے ہیں، یعنی جتنا زیادہ وہ ہم سے وصول کر لیتے ہیں، چھین لیتے ہیں، اتنا مال ہم چھپا نہ لیں؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، چھپاؤ نہیں، اگر وہ ظلم کرتے ہیں تو پھر ظلم، لیکن تم اپنا مال نہ چھپاؤ۔ عن رافع بن خدیج قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العامل على الصدقۃ بالحق كالغازی فی سبیل اللہ حتى يرجع الى بیتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو زکوٰۃ کا عامل ہوتا ہے وہ غازی کی طرح ہوتا ہے، جہاد کرنے والی کی طرح، وہ خدا کے راستے میں ہے جب تک وہ لوٹ کر اپنے گھر نہ آ جائے۔ عن عمرو بن شعیب عن ابی عن جدی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا جلب ولا جنب ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عامل زکوٰۃ، جو زکوٰۃ کا عامل ہے وہ مویشیوں کو، جانوروں کو نہ ہی منگائے، ولا جنب، اور نہ ہی ان کے مکان سے، مویشی والی جگہوں سے دور جا کر رہے، ٹھیک ہے۔ ولا تؤخذ صدقاتهم الا في دورهم، ہے نا، اور کیا فرمایا کہ مویشیوں کی زکوٰۃ مکانوں سے دور رہ کر وصول نہ کرے، سمجھ گئے جی؟ کچھ سمجھ میں آیا اس کا مطلب؟ جلاب اور جناب کا تھوڑا تشریح کر دیجیے۔ ٹھیک ہے، دیکھیے یہاں پہ لکھا الجلب فی الزکوٰۃ ان ينزل الساعی محلا بعیدا عن الماشیہ، ہے نا۔ جلب فی الزکوٰۃ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ کا عامل ہے نا، زکوٰۃ وصول کرنے والا، وہ مویشی جہاں پہ رہتے ہیں اس جگہ سے دور اترنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جلب کہتے ہیں۔ جیسے مان لیں کہ ہم سے 5 کلومیٹر دور کوئی آدمی ہے، اس کی زکوٰۃ اس سے ہم کو زکوٰۃ لینی ہے، اور ہم یہیں بیٹھے بیٹھے اس کو فون، ارے بھیا تم سے زکوٰۃ لینی ہے، تم ایسا کرو اپنا سارا مال لے کر، اپنا سارا جانور لے کر ہمارے پاس آ جاؤ، تو 5 کلومیٹر چل کے آئے گا نا جانور کو لے کر کے، بتائیں جی؟
تو اس سے اللہ کے رسول نے منع فرمایا، لا جلب ہے، یہ کام مت کرو، تم زکات لینے والے ہو، تم اس کے پاس جاؤ، ہے نا، تم 5 کلومیٹر دور بیٹھ کے اس کو نہ بلاؤ اپنے پاس، ٹھیک ہے، تم اس کے پاس جاؤ، تو لا جلب ہے، سمجھ گئے جلب کا مطلب؟ جی یہ عامل کے ساتھ یہ ہے؟ ہاں، یہ عامل کو حکم دیا جا رہا ہے، عامل کو حکم دیا جا رہا ہے، لا جلب ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ ولا جنب ہے نا، اس کا مطلب کیا ہے؟ جنب کا مطلب یہاں دیکھیں، ان ينزل السعی باقصى محال ابل الصدقہ ثم یامر بالانعام ان تحذورا، ہے نا جی، وکلاہما منہا، اب کہہ رہے ہیں جنب کا مطلب یہی ہے کہ بہت دور بیٹھا ہوا ہے کہیں پر اور کہہ رہا ہے کہ جانور لے کر کے یہاں پہ آ جاؤ، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ جلد میں ایک اور چیز بتا رہے ہیں، ولا یاتی میاہم وامکنہم لیاخذ الصدقات، کہ جہاں پہ جانور پانی وغیرہ پینے کے لیے آتے ہیں وہاں پر نہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا جی، چلیں، تو یہ ساری چیزیں جلب کے اندر کیا ہے، جلب کے اندر کیا ہے، یہ دونوں چیزیں دونوں ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد کہنا ہے لا تؤخذ الصدقات الا فی دورہم، کیا معنی ہے اس کا؟ کہ جہاں پہ مویشی کے مکان ہو، جہاں پہ اس کا بارہ ہو، وہیں پہ جا کر کے صدقات وصول کرو، زیادہ دور رہ کر صدقہ وصول نہ کرو، سمجھ گئے؟ بتائیں۔ جی یہی مطلب جی ہے۔ عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من استفاد مالا فلا زکات فی حتی یحول علیہ الحول، وہی آپ کو پتا ہے کہ سال گزرنے پر زکات واجب ہوتی ہے، وہی بات ہے یہاں پہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مال کو حاصل کرے تو اس میں زکات نہیں ہے، حتی یحول علیہ الحول، یہاں تک کہ اس پر پورا سال گزر جائے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا نہیں کہ آج ہم صاحب نصاب ہوئے تو آج ہی ہم زکات دیں گے، نہیں، آج اگر ہم صاحب نصاب ہوئے تو اگلے سال تک، ہے نا، پورا ایک سال گزرنے پر اگر ہم صاحب نصاب رہتے ہیں تب ہم زکات دیں گے۔ عن علی رضی اللہ عنہ ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تعجیل صدقة قبل ان تحول فرخص له ذلك، اب یہاں پہ ایک بات کہہ رہے ہیں، ہے نا، کیا کہہ رہے ہیں کہ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ ادا کرنے کے بارے میں حضرت عباس نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کہ سال پورا ہونے سے پہلے زکوٰۃ دے سکتے ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کے نصاب کے مالک ہو گئے، ہے نا، اور ہمیں زکوٰۃ، میرا سال پورا ہوتا ہے، مان لیں میرا دسمبر میں سال پورا ہوتا ہے، ابھی چل رہا اگست، ابھی کوئی ایسا آدمی آ گیا میرے پاس جو ضرورت مند ہے نا، مان لیں اس کے یہاں شادی ہے یا اس کو کوئی ایسی ضرورت ہے پیسے کی، ٹھیک ہے، بہت سخت ضرورت ہے، ہم سے مانگنے کے لیے آ گیا، تو اب ہم انتظار کریں کہ جب دسمبر کا مہینہ آئے گا تب ہم زکوٰۃ نکالیں گے تب اس کو دیں گے، تب تک تو وہ بیچارہ اپنی ضرورت ہی نہیں پوری کر پائے گا۔ تو شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ اگست کے مہینے میں ہی، ہے نا، اتنا مال زکوٰۃ میں دے دیں، اور جب آپ کا سال پورا ہو جائے گا تو جتنا مال آپ نے زکوٰۃ کی نیت سے اس انسان کو دے دیا تھا اگست میں ہی، تو آپ اتنا مائنس کر دیجئے اس میں، ٹھیک ہے، اتنا مائنس کر کے آپ دے سکتے ہیں، یا آپ پوری زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں اگر پوری زکوٰۃ ادا کر دیں اسی ٹائم پہ، ہے نا جی، تو یہ کرنے کی اجازت ہے، سمجھ گئے؟ بتائیں جی۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ وعن عمرو بن شعیب نبی جدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس فقال الا من ولی یتیما له مال فلیتجر فیہ ولا یترک حتی تاکل الصدقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ خبردار، کوئی بھی شخص کسی یتیم کا والی ہو، ذمہ دار ہو، اور یتیم کے لیے پاس اگر بقدر نصاب مال ہو، ہے نا، بقدر نصاب مال ہو، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مال کی تجارت کرے، ولا یترکہ حتی تاکلہ الصدقہ، اور اس کو بغیر تجارت کے نہ چھوڑے، ہے نا، یہاں تک کہ زکوٰۃ دیتے دیتے وہ ختم نہ ہو جائے، ہے نا، حتی تاکلہ الصدقہ مطلب کیا ہے کہ صدقہ اس کو کھا نہ لے، مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دیتے دیتے وہ مال ختم نہ ہو جائے، سمجھ گئے؟ تو اب یہاں پہ ایک اختلاف پیدا ہوا، اختلاف یہ ہوا کہ امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ان لوگوں کے نزدیک جو نابالغ بچہ ہے اس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، جو نابالغ ہے اس کے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، یہ بات ہے۔ لیکن یہاں پہ جو حدیث آئی ہے یہ
حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے، تو اس پہ بہت زیادہ عمل نہیں، کیونکہ یتیم کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے صدقہ سے صدقہ نافلہ مراد ہو۔ چلے اس کے بعد فصل الثالث عن ابي هريره قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لابي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں پہ آ رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، ٹھیک ہے نا جی، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ان کے بعد خلیفہ مقرر ہوئے، تو عربوں میں سے کچھ لوگوں نے کفر اختیار کر لیا۔ حضرت عمر بن خطاب نے ابوبکر سے کہا کہ آپ لوگوں سے کیسے جہاد کریں گے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، کہ میں تم کو جہاد کا حکم دیتا ہوں لوگوں سے یہاں تک کہ وہ لوگ کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقی وحسابہ علی اللہ، تو جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو اس کا مال میری جانب سے محفوظ ہو گیا، اس نے اپنا مال اور اپنی جان بچا لی، ہے نا، اور اس کی جو ذمہ داری ہے اسلام کے حق کے ساتھ، اور اس کا سارا حساب کس پر ہے؟ اللہ کے اوپر ہے۔ فقال ابو بکر، یعنی یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ کچھ لوگوں نے کیا کیا تھا، اللہ کے رسول کی وفات کے بعد زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا نا، بتائیں جی، تو اس وقت جب حضرت ابوبکر نے حکم دے دیا تھا جہاد کا، تو حضرت عمر نے کہا کہ آپ کیسے جہاد کریں گے، وہ تو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، تو ان سے کیسے جہاد کریں گے، اللہ کے رسول نے تو یہ بتایا ہے۔ تو حضرت ابوبکر نے کہا، کیا کہا؟ واللہ لو قاتلن، میں خدا کی قسم میں جہاد کروں گا، ہے نا، میں جنگ کروں گا، کس سے؟ من فرق بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرتا ہے، وہ کیا کہتا ہے کہ نماز تو فرض ہے، نماز تو میں پڑھوں گا لیکن زکوٰۃ نہیں دوں گا، تو جو ان کے درمیان فرق کرتا ہے اس سے میں جہاد کروں گا۔ فإن الزکوٰۃ حق المال، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا كانوا يؤدونها الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقاتلتهم على منعها۔ ہاں، پھر حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم، اگر مجھ کو بکری کا بچہ نہیں دیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتے تھے، لقاتلتم علی منعها، تو میں اس کے نہ دینے کی وجہ سے ان سے جنگ کروں گا، ٹھیک ہے نا، عناقن مانے کیا ہوتا ہے؟ بکری کا بچہ۔ قال عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر نے کہا فواللہ ما هو الا رأيت ان اللہ شرح صدر ابی بکر للقتال فعرفت انه الحق۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کا دل لڑائی کے لیے کھول دیا ہے، لہٰذا میں نے یہ بھی جان لیا کہ یہ جنگ کرنا ہی حق ہے، ٹھیک ہے، تو پھر انہوں نے جہاد بھی کیا تھا منکرین زکوٰۃ سے، یہ ہمیں پتہ ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يكون كنز احدكم يوم القيامه شجاعا اقرا يفر منه صاحبه ويطلبه حتى يلقمه اصابعه، کہنا کہ تم میں سے کسی کا بھی مال جو ہے قیامت کے دن ایک بنا بالکل گنجا سانپ بنا دیا جائے گا، ہے نا، جس سے وہ مال والا بھاگتا پھرے گا، ٹھیک ہے، بھاگتا رہے گا، اور وہ اس کے پیچھے پیچھے وہ سانپ ڈھونڈتا رہے گا اس کو، یہاں تک کہ یلقمه اصابعه، اس کی انگلیوں کو اپنا لقمہ بنا لے گا، ٹھیک ہے نا جی، چلیں اس کے بعد کیا کرا؟ عن ابن مسعود النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زکاة ماله الا جعل الله يوم القيامة في عنقه شجاعا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، وہی والی حدیث ہے کہ تم میں سے جو بھی انسان زکوٰۃ کا مال نہیں دیتا ہے، اپنے مال کا زکوٰۃ نہیں دیتا، قیامت کے دن اس کی گردن میں سانپ لٹکا ہوا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس مال کو سانپ بنا دے گا۔ ثم قرأ علينا مصداقا من كتاب الله ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، یہ والی حدیث ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما قالت الزکاة مالا قط الا اهلكته، ہے نا، اب یہ کیا کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ سے مروی وہ کہتی ہے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جب زکوٰۃ کسی مال میں مل جاتی ہے تو وہ اس کو ہلاک کر دیتی ہے، کیا مطلب ہوا اس کا؟ کیا مطلب ہوا اس حدیث کا؟ بتائیں جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے زکوٰۃ کا مال الگ کر دیا، اگر تم نے زکوٰۃ کا مال الگ نہیں کیا، ہے نا، اور زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو وہ زکوٰۃ کا مال مکس رہا تمہارے اصل مال میں بھی، تو تمہارا اصل مال بھی برباد ہو جائے گا، کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بیماری ایسی آ جائے گی اس میں برباد ہو جائے گا، اس میں خرچ ہو جائے گا تمہارا مال، ہے نا، کیونکہ ہے نا صدقات کیا کرتی ہیں؟ مصیبتوں کو ٹالتے ہیں، صدقات کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہیں جی، بس یہی حدیث ہے اور کچھ نہیں ہے۔ یہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ یکون قد وجب علیک صدقۃ فلا تخرجوا فیہلک الحرام الحلال، تو کہہ رہے ہیں جس کے اوپر صدقہ واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، اس نے نکالا تو جو اس کا حرام مال تھا، یعنی جس کو اس نے نہیں نکالا تھا وہ حرام مال اس کے حلال مال کو بھی ہلاک کر دے گا، بس یہی بات ہے۔
कंप्लीट हो गया। ये किताबुल ज़कात खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं, किताबुल ज़कात नहीं खत्म हुआ, किताबुल ज़कात का जो पहला बाब था वो कंप्लीट हुआ, है ना। किताबुल ज़कात तो अभी बहुत लंबा है। अब है बाबू मा यजिबु फीहि ज़कात, क्या चीजें हैं जिसके ऊपर ज़कात वाजिब हो जाती है, जिसकी वजह से ज़कात वाजिब है, जिन चीजों में ज़कात वाजिब होती है। ठीक है, तो आपको हमने ये सारी चीजें पहले ही बता दी हैं कि ऊंट होती है, जानवर है तो ऊंट है, गाय है, बकरी है, दुम्बा है, भैंस है, इस तरह के जितने भी जानवर हैं उनके पे ज़कात होगी। ठीक है ना। चले, इमाम हनीफा के यहाँ घोड़े पर भी ज़कात है, बाकी इमाम के यहाँ घोड़े पर ज़कात नहीं है। घोड़े की निसाब क्या होती है वो सब आगे आएगा अभी। ठीक है, चलो। वो सारी डिटेल आएगी। किशमिश पर भी ज़कात होती है, मेवे पर भी ज़कात होती है, वो सारी चीजें आएंगी। उश्र क्या होता है, वो सारी चीजें। उश्र तो आपको पता ही है क्या होता है ना। उश्र, उश्र क्या होता है बताएं जी। गले का ज़कात 10वां हिस्सा हाँ, देना। गल्ले का ज़कात 10वां हिस्सा। और 10वां हिस्सा कब दिया जाता है? 10वां हिस्सा जब दिया जाता है अगर जब वो वर्षा बारिश के, हाँ, बारिश के बरसात के पानी से, पानी से। हाँ, बारिश के पानी से अगर वो खेती हुई हो तो। अगर आपने अपना पानी पटाया, उसमें अपना पंपिंग सेट लगाया, सब कुछ अपना खर्च किया है, तेल जला करके उसमें पानी पटाया है, तो उसमें फिर इशरीन हो जाता है ना, 20वां हिस्सा हो जाता है। चलें, वो जी। सारी डिटेल अभी आएगी। फसल अव्वल अन अबी सईद खुदरी क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लैस फीमा दून खमसति औसक़िन मिन अत-तमरि सदक़तुन व लैस फीमा दून खमसी अवाक़िम मिन अल-वरक़ि सदक़तुन व लैस फीमा दून खमसी ज़ौदिन मिन अल-इबिलि सदक़तुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि खजूरों में 5 वसक से कम है तो ज़कात नहीं है, चांदी में 5 औक़िया से कम में ज़कात नहीं है। ठीक है जी। और इसी तरह अगर ऊंट है तो 5 ऊंटों से कम में ज़कात नहीं है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। अब यहाँ पे आ जाए, इसकी तफसील थोड़ी सी देख लेते हैं। देखिए, 3 चीजों के बारे में बयान किया है ना, चांदी, खजूर और ऊंट। ऊंट की निसाब क्या है वो हम पढ़ चुके हैं, वो हमने आपको बता दिया। यहाँ पे 2 चीजें, चांदी का निसाब भी आपको पता है, सिर्फ खजूर की बात कर लेते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो आज के अगर हम 5 वसक हैं तो 5 वसक का मतलब क्या होता है? 5 वसक का मतलब लगभग 30 मन होता है। कितना होता है? 30 मन। समझ गए? 30 मन, एक मन कितने का होता है? 40 किलो। 40 किलो का, है ना। तो 30 मन कितना होगा जी? 30 मन हो, कितना हो गया? 1200 किलो हुआ ना जी। जी सर। तो 1200 किलो अगर आपके यहाँ खजूर पैदा होता है, इंडिया में किसके यहाँ पैदा होगा? ये अरब की बातें है ना, उनके यहाँ हो सकता है। तो अगर इतना किसी के पास खजूर पैदा होगा तो उसको 10वां हिस्सा देना होगा। ठीक है, 10वां हिस्सा देना होगा, है ना। और अगर इससे कम है तो उसके ऊपर वाजिब ही नहीं है। ठीक है, ये इमाम शाफी, इमाम इनका यही मानना है। समझ गए? लेकिन इमाम हनीफा अलग, वो अलग चल रहे हैं। इमाम हनीफा वो क्या कहते हैं कि कोई इसमें कोई वो कैद नहीं है, कितना होगा नहीं होगा, जितना भी पैदा होगा उसमें से आपको 10वां हिस्सा निकालना होगा। अगर 10 ही किलो पैदा हुआ आपके यहाँ तो उसमें से 1 किलो निकालना होगा। ये कौन कहते हैं बताएं जी? इमाम अबू हनीफा। इमाम हनीफा कहते हैं ना। इमाम हनीफा के यहाँ कोई उसकी गल्ले की ज़कात में कोई तादाद मुतय्यन नहीं है। उनके यहाँ क्या है कि जितना पैदा हो तुम्हारा उसमें से 10% निकालो, अगर वो बारिश के पानी से हुआ हो तो, और अगर अपने पानी से तुमने खेती को सैराब किया हो तो उसमें से 20वां हिस्सा निकालो। ठीक है, ये इमाम हनीफा कहते हैं, बस यही है। इमाम शाफी वगैरह के यहाँ क्या है कि 30 मन होगा, 1200 किलो होगा, तो उसमें से कितना निकलेगा? 10वां हिस्सा निकलेगा। अगर 1200 किलो है तो 10वां हिस्सा कितना होगा उसका जी? 1200 किलो का 10वां हिस्सा कितना होगा? 120 किलो होगा ना जी। जी 120। जी सर जी। तो 120 किलो उसमें से निकलेगा 1200 में से। ये कौन कहते हैं? इमाम शाफी, इमाम यूसुफ वगैरह। ठीक है, इमाम शाफी, इमाम अबू यूसुफ, ये लोग कहते हैं, ये कहते हैं जितना हो उसी में से निकालो। चले बस यही है।
ابو हुरैरा से मरवी वो कहते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लैसा अलल मुस्लिमी सदक़तुन फी अब्दिही वला फी फरसिही। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़े में और गुलामों में कोई ज़कात नहीं है। ठीक है, कोई ज़कात नहीं है ना। यहाँ पर भी आप देखें कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह, इसी तरह इमाम मोहम्मद और जो भी साहिबैन हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, इन लोगों का यही मसलक है कि जो गुलाम है, इसी तरह जो घोड़ा है, अगर वो तिजारत के लिए नहीं है ना, घर के लिए है, यूज के लिए है, या किसी भी चीज के लिए है, तो अगर तिजारत के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। अगर बिजनेस के लिए होगा वो फिर माल तिजारत में शुमार हो जाएगा, है ना। तो अगर बिजनेस के लिए नहीं है तो उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन इमाम इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह क्या क्या है कि जो घोड़ा भी और घोड़ी ऐसी हो जो घर का चारा ना खाती हो, जंगल में रहती हो, है ना, जो सायमा, है ना, पढ़ा था ना सायमा, बताएं। तो उस तरह का अगर घोड़ा घोड़ी इस तरह का कोई भी जानवर है, तो उसमें हर जानवर के बदले में 1 दीनार देगा। कितना देगा बताएं जी? 1 दीनार दे दे, ठीक है। ये इमाम अबू हनीफा कहते हैं, क्या कहते हैं कि घोड़ा ऐसा है, घोड़ा या घोड़ी कुछ भी साइमा है, साइमा हम लिख देंगे तो आप समझ जाइएगा, साइमा है, तो उसमें कितना देना होगा? 1 दीनार, एक घोड़े के बदले में 1 दीनार। ये एक बात कहते हैं, या, है ना, या 1 दीनार, या उसकी कीमत का हिसाब लगाएगा कि इसकी कीमत कितनी हो सकती है। तो हर 200 दिरहम पर, 200 दिरहम पर 5 दिरहम देगा। तो कितना परसेंट हुआ ये बताइए? 200 दिरहम पर 5 दिरहम कितना परसेंट हुआ? कितना परसेंट हुआ? 2.5%। 2.5%, है ना, 2.5%, 100 पे 2.5 हुआ, है ना। तो यही है कि वो 2.5% देगा, जितना भी उसका घोड़ा है उसकी कीमत लगाएगा उसका 2.5% देगा, है ना। या एक घोड़े के बदले में 1 दीनार देगा, लेकिन कब? शर्त क्या है कि वो साइमा होना चाहिए, साइमा होना चाहिए। ये इमाम अबू हनीफा का मसलक है। और बाकी साहिबैन का, इमाम शाफी का मसलक क्या है कि घोड़े पर कोई ज़कात नहीं है। फतवा भी इसी पर है कि घोड़े पर कोई ज़कात नहीं है। ठीक है, चलें। अन अनसिन अन अबा बकरिन कतब लहु हादल किताब लिमा वज्जहहु लिमा, हाँ, इला इलल बहरैन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो यहाँ पे अब बहुत लंबी हदीस है ये, ठीक है, बहुत लंबी हदीस है, इसका हम थोड़ा सा खुलासा आपको बता देते हैं। जकी इस्लाम साहब म्यूट कर लें, म्यूट कर लें आप, म्यूट कर लें, बहुत अच्छा। इसका बस हम खुलासा आपको बता देते हैं, है ना। इसमें क्या है कि हजरत अनस से मरवी है, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु ने बहरैन की तरफ उनको भेजा था, है ना, एक हुक्म देकर। तो आपको पता है कि बहरैन एक जगह का नाम है, वहां पे उसमें लिखा था उन्होंने क्या कि मैं अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ, ये सदका फर्ज का बयान, हाजी फरीसतुल सदका, पूरे इसमें सदक़े की ज़कात की पूरी तफसील है इस हदीस में, ठीक है। वो फर्ज सदक़े फरीजा का बयान है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज फरमाया मुसलमानों पर, है ना, और जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया है। फमन सुइला मिनल मुस्लिमीन अला वजहिहा फलियुतिहा। तो मुसलमानों में से जो भी उस ज़कात का मुसलमान, है ना, मुतालबा करे, ज़कात का मुतालबा किया जाए मुसलमानों से तो उसके मुताबिक अदा करे। वमन सुइला फौक़हा फला युती। और अगर इससे ज्यादा मांगा जाए तो वो ना दे, हाँ, मतलब 2.5% ज़कात है, अब कोई ज़कात लेने वाला वो कहे 3% दो, तो मुसलमानों से क्या कहा हज़रत अबू बकर ने कि तुम फिर उसको 3% ना दो, इससे ज्यादा अगर मांगे तो ज़कात ना दो। ठीक है, तो कितना उन्होंने लिखा? फी अरबाइन व इशरीन मिनल इबिल फमादूनहा। क्या फरमाया यहाँ पे कि ज़कात 24 ऊंट या 24 से कम ऊंटों में, है ना, बकरियां हैं। हम जैसा हमने पढ़ा था आपको कि 25 ऊंट तक में क्या होता है? बकरी होती है ना, बताएं जी। हमने पढ़ा था ना उसके निसाब में कि 25 ऊंट तक क्या है? बकरी चलती रहती है। तो वही कहा इन्होंने कि 24 से ज्यादा अगर ऊंट नहीं है, 24 तक है, तो क्या है उसमें? मिनल गनम, एक बकरी है, मिन कुल्ली खमसिन शातुन, हर 5 पर एक बकरी, एक बकरी। तो 25 ऊंट पर कितनी बकरी हो जाएगी बताएं? कितनी बकरी होगी? 5। 5। फैदा बलगत, 24 पर 5, फैदा बलगत खमसा वाशरीन इला खमसीन व सलासीन, अगर 25 पहुंच गए तो 25 से लेकर 35 तक, फफीहा बिन्तु मखाजिन उनसा, तो बिनते मखाज है। यही मैं कह रहा था कि इसके नाम है अलग अलग, है ना, 1 साल की ऊँटनी को क्या कहते हैं, 2 साल की ऊँटनी को। तो बिनते मखाज किसे कहते हैं? हियल्लती तम्मत लहा सनतुन,
وہ اونٹنی جس کے 1 سال ہو چکے ہوں. ٹھیک ہے, تو بنت مخاض, یہ نام یاد رکھیے گا, بنت مخاض. ٹھیک ہے نا, بنت مخاض. فیضا بلغت, یہ کوشچن میں آ سکتا ہے کہ بنت مخاض کسے کہتے ہیں. فیضا بلغت 36 الی 45. ٹھیک ہے, وہی ہے 35 سے لے کر 45 تک, 36 سے لے کر 45 تک. ففیہا بنت لبون انثى لبون. بنت لبون کس کو کہتے ہیں؟ التی تمت لها سنتان ودخلت فی الثالثہ, جس کے 2 سال کمپلیٹ ہو چکے ہوں اور تیسرا اسٹارٹ ہو چکا ہو. ٹھیک ہے, تو 45 تک میں بنت لبون ہے. فیضا بلغت 46 الی 60. 46 سے لے کر کتنے تک؟ 60 تک, 46 سے 60 تک. ففیہا حقۃ طروقۃ الجمل, ہے نا. اب یہاں پہ دیکھیں اس کا کیا میننگ ہے. حقۃ ہی التی تم لها 3 سنین ودخلت فی الرابعہ. ٹھیک ہے, جس کے کتنے ہو چکے ہوں بتائیں؟ جس کے 3 سال کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور چوتھا سال اسٹارٹ ہو چکا ہو. الطروقۃ الجمل کسے کہتے ہیں؟ مرکوبۃ للفحل. سمجھ گئے طروقۃ الجمل کا مطلب؟ طروقۃ الجمل بتائیں جی. گابھن سمجھتے ہیں؟ گابھن جی. جی سر جی. تو وہی ہے طروقۃ الجمل, کہ وہ اونٹنی جو گابھن کے قابل ہو جائے, ہے نا, اس ایج کو پہنچ جائے, بالغ ہو جائے, تو اسی کو طروقۃ الجمل کہتے ہیں. تو وہ جو حقہ ہوتی ہے وہ طروقۃ الجمل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو 3 کمپلیٹ ہو چکا ہو اور چوتھے میں. فَإِذَا بَلَغَتْ 61 إِلَى 75. تو کہہ رہے ہیں 61 سے لے کر 75 تک. فَفِيهَا جَزَعَةٌ, تو اس میں کیا ہے؟ ایک جزا ہے. ایک جزا. جزا کیا کسے کہتے ہیں؟ هِيَ الَّتِي تَمَّ لَهَا 4 سنین. وہ اونٹنی جس کے 4 سال کمپلیٹ ہو چکے ہوں, ہے نا, تو ایک جزا ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 76 إِلَى 90. پھر کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے؟ 76 سے لے کر کے 90 تک. ففیہا بنتا لبون, 2 بنت لبون. بنت لبون کس اونٹنی کو کہتے ہیں جی؟ بنت لبون کس اونٹنی کو 2 کہتے سال ہیں؟ 2 2 سال سال 2 سال کمپلیٹ. کمپلیٹ مکمل ہو ہو چکا ہو. جائے. ہاں 2 سال تو 2 بنت لبون ہو جاتا ہے یہاں پر. کہاں پہ؟ 90 تک, ہے نا, 76 سے لے کر 90 تک. فَإِذَا بَلَغَتْ 91 إِلَى 20 وَمِيَّةٍ. کہہ رہے ہیں کہ جب 91 سے لے کر کے 120 تک پہنچ جائیں. فَفِيهَا حِقَّتَانِ طُرُقَةُ الجمل. تو اس کو 2 حقے اس میں پھر دینے ہوں گے. 2 حقہ مطلب کیا ہوا؟ کتنے سال کی اونٹنی جی؟ 4 سال 3 ہو کے سال 5 مکمل سال ہو. میں. ہاں 3 نہیں, سال 4 سال ہو کمپلیٹ کے. ہو جی. جی نہیں, نہیں 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 نہیں, 3 4 سال سال. مکمل ہو گیا. جس کا 4 سال کمپلیٹ ہو جائے اسے جزا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جزا. جزا. ہاں, حقہ کسے کہتے ہیں؟ جس کا 3 سال کمپلیٹ ہو چکا اور چوتھے سال میں داخل ہو 4 سال چکی میں. ہو. ٹھیک ہے. جی تو جی. ہاں, تو 91 سے لے کر 120 تک 2 حقہ دینا ہوگا. فیضا زیادت اعلی 20 ومیہ. کہہ رہے ہیں کہ اگر 120 سے بھی زیادہ ہو جائے. ففی کل 40 بنت لبون, تو ہر 40 پر 1 بنت لبون بڑھتی جائے گی. ہر 40 پر 1 بنت لبون. وفی کل 50 حقۃ, اور ہر 50 پر 1 حقہ. ٹھیک ہے, تو یہ انہوں نے اونٹوں کا نصاب بتا دیا. وَمَن لَّمْ يَكُن مَعَهُ إِلَّا 4 مِنَ الْإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا صَدْقَةٌ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبُّهَا. ذکی اسلام صاحب, اسلامک چینل, آپ میوٹ کر لیں. پھر انہوں نے کیا لکھا کہ جس کے پاس 4 ہی اونٹ ہو تو اس پر کوئی صدقہ نہیں ہے, مگر یہ جو اس کا رب چاہے. مطلب یہ ہے کہ اگر انسان اپنی طرف سے کوئی صدقہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر واجب نہیں ہے. فَإِذَا بَلَغَتْ 5 فَفِيهَا شَاةٌ. اگر 5 اونٹ مکمل ہو گئے تو 1 بکری ہے. وَمَن بَلَغَتْ عِندَهُ مِنَ الْإِبِلِ صَدَقَةَ الْجَزْعَةِ وَلَيْسَتْ عِندَهُ الْجَزْعَةُ. کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس اونٹ کا نصاب پہنچ گیا کہاں تک؟ جزا تک. جزا کا مطلب کہ 4 سال ہونا چاہیے کم سے کم. اور یہ کب ہوتا ہے 4 سال ہونا چاہیے کم سے کم؟ کب ہوتا ہے بتائیں؟ جزا کب واجب ہوتا ہے جی؟ جزا کب واجب ہوتا ہے؟ 61 سے 75 تک, ہے نا, 61 سے 75 تک جزا ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں جزا, صدقہ واجب ہو گیا تھا جزے کا, لیکن اس کے بعد جزا ہے ہی نہیں. وَعِندَهُ حِقَّةٌ, اس کے بعد سے حقہ ہے, 3 سال والی اونٹنی ہے. فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنَ الْحِقَّةِ, تو اس کا حقہ قبول کر لیا جائے گا. وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْن, اور اس کے ساتھ جزا نہ ہونے کی وجہ سے 2 بکری بڑھا دی جائے گی. إِنِ اسْتَيْسَرْتَ لَهُ, اگر اس کے لیے آسانی ہو 2 بکری دینا. او 20 درہم, اگر وہ 2 بکری نہ دے سکتا ہو تو کیا دے گا؟ 20 درہم دے گا. ٹھیک ہے نا, کہ جزا کا نصاب واجب ہو گیا تھا لیکن جزا اس کے پاس تھا ہی نہیں دینے کے لیے, تو وہ کیا کرے گا بتائیں؟
کیا کرے گا وہ؟ دو صورتیں بتائیں، ایک یہ کہ وہ حقہ دے اور اس کے ساتھ 2 بکری دے دے، اگر 2 بکری بھی نہ دے سکتا ہو تو حقہ کے ساتھ کیا دے دے؟ 20 درہم دے دے۔ سمجھ گئے؟ جی۔ جی سر۔ ومن بلغت عنده صدقۃ الحقۃ وليست عنده الحقہ، آپ کہہ رہے ہیں حقہ واجب ہو گیا تھا لیکن حقہ ہی نہیں اس کے پاس صرف جزا ہے، فإنه تقبل منه الجزاء، تو جزا اس کا قبول کر لیا جائے گا۔ ويعطيه المصدق 20 درہما، اور جو مصدق ہوگا وہ اس کو 20 درہم دے گا یا 2 بکری دے گا، ٹھیک ہے، اس کو لوٹائے گا، ہے نا، جزا لے لے گا اس سے اور اس کو 20 درہم یا 2 بکری لوٹائے گا۔ ومن بلغت عنده صدقۃ الحقہ وليست عنده الا بنت لبون، اگر کسی پر حقہ واجب ہوا لیکن اس کے پاس صرف بنت لبون تھا، فإنها تقبل منه بنت لبون، تو بنت لبون اس سے لے لیا جائے گا، ويعطي معها شاتين و20 درہما، اور بنت لبون کے ساتھ وہ کیا دے گی؟ 2 بکری یا 20 درہم۔ ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حقۃ، اگر اس کے پاس بنت لبون کا صدقہ اس کے اوپر واجب تھا لیکن اس کے پاس ہے ہی نہیں، اس کے پاس حقہ ہے، تو اس سے حقہ لے لیا جائے گا اور مصدق اس کو 20 درہم یا 2 بکری لوٹائے گا۔ ومن بلغت صدقته بنت لبون وليست عنده وعنده بنت مخاز، اگر کسی پر بنت لبون واجب ہوا تھا اس کے پاس وہ نہیں ہے، اس کے پاس بنت مخاز ہے، تو بنت مخاز اس سے لے لیا جائے گا اور اس کے بدلے میں بنت لبون جو نہیں دے سکا اس کے بدلے میں وہ 20 درہم یا 2 بکری دے گا۔ ومن بلغت صدقته بنت مخاز وليست عنده وعنده بنت لبون، اگر بنت مخاز کا صدقہ واجب ہوا تھا لیکن اس کے بعد بنت لبون تھا، مصدق بنت لبون لے لے گا اس سے اور اس کے بدلے میں مصدق اس کو 20 درہم یا 2 بکری لوٹائے گا۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ بِنْتُ مَخَازٍ عَلَى وَجْهِهَا، اگر اس کے پاس بنت مخاز نہیں ہے، اس کے پاس بنت ابن لبون ہے، فَإِنَّهُ يُقْبَلُ مِنْهُ، تو اس سے وہ بھی لے لیا جائے گا، وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، اور اس سے کچھ بھی ادلا بدلی نہیں ہوگی۔ ابن لبون کس کو کہیں گے؟ اونٹ کو، ہے نا، اونٹ کو، تو اونٹ کے بدلے میں کچھ بھی لین دین نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا بتائیے؟ اونٹ کو آپ نے جتنا بھی نصاب دیکھا اس میں اونٹنی کی بات ہو رہی، اونٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں نہیں ہو رہی اونٹ کی بات؟ کچھ سمجھ میں آیا اس سے؟ اونٹ کی بات کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ اونٹنی سے پھر بھائی نسل پیدا ہاں ہوگا نا، اسی لیے۔ ہاں، اونٹنی جو ہے وہ زیادہ، اونٹنی سے زیادہ فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، اس سے دودھ حاصل کیا جا سکتا ہے نا، اس سے بچے حاصل کیے جا سکتے ہیں، اونٹ سے یہ چیزیں حاصل نہیں ہوتی ہیں۔ بہت اچھا۔ وفی صدقۃ الغنم فی صائمتها، ہے نا، اور جو بکری ایسی ہے جو صائمہ ہے، چرنے والی بکری ہے، اس کی اذا کانت 40 الی 20 و 100، اگر 40 سے لے کر 120 تک تو ایک بکری ہوگی۔ فاذا زادت الی 20 و 100 الی 200، 120 سے لے کر 200 تک ہے تو 2 بکری ہوگی۔ فاذا زادت الی 200 الی 300، 200 سے 300 تک بکری ہے، ففیہا 3 شیات، تو 3 بکری ہوگی۔ فاذا زادت اعلی 300 ففی کل 100 شاۃ، تو ہر 100 پر ایک بکری، تو 400 میں 4 بکری، 500 میں 5 بکری، اس طرح چلتا رہے گا۔ فاذا كانت صائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة، تو اگر اس آدمی کے پاس 40 سے کم بکری ہے، صائمہ بکری، تو اس پر کوئی صدقہ نہیں ہے، مگر جو اس کا رب چاہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کچھ دینا چاہے تو اپنے من سے دے سکتا ہے، اس کے اوپر واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے۔ ولا تخرج في الصدقة حريمة ولا ذات عبار ولا تيس الا ما شاء المصدق، ہے نا۔ اب یہاں پہ ایک مصدق کے لیے انہوں نے بات کہی، کیا بات کہی انہوں نے؟ دیکھیں یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بڑھیا، ہے نا، حریمتن کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بوڑھی، بوڑھا جانور، ٹھیک ہے۔ ولا ذات عبار، عبار کے معنی کیا ہوتا ہے؟ عیب، ہے نا، عیب والا، یعنی اس کے اندر کوئی بیماری ہو، کوئی عیب ہو، ٹھیک ہے، عیب والا، سمجھ گئے جی۔ ولا تیسن الا ما شاء المصدق، تیسن کے معنی بھی کیا ہے یہاں پر، ہے نا، اس کے معنی بھی وہی ہے کہ اس میں کوئی بیماری ہو، تو کوئی بیماری نہ ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، الا ماشاء المصدق، مگر جو صدقہ لینے والا چاہے، ہے نا، یعنی اگر صدقہ لینے والا، تیسن کہتے ہیں کس کو؟ بوتو سمجھتے ہیں؟ بتائیں، بوتو سمجھتے ہیں جی؟ بتائیں۔ جی سر، جس کو بچہ نہ ہو۔ بچہ نہ ہو نہیں، وہ کہتے ہیں تیس، اس کو کہتے ہیں جو فحل ہوتا ہے نا، فحل، جو کیا کہتے ہیں، جس کے ساتھ جفتی کرائی جاتی ہے بکری کو یا اس کو، ہے نا، جو میل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو خصی نہیں ہوتا ہے، سانڈ سمجھ گئے؟ سانڈ سانڈ کہتے ہیں اس کو، سانڈ جی کہتے جی۔ ہیں۔
اور اگر بکری کا ہو تو ہمارے یہاں اس کو بوتو کہا جاتا ہے، آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہا جاتا ہے، تو اسی کو تئیس کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر تئیس ہے تو وہ بھی صدقہ میں نہ دے، ہے نا، کیونکہ اس کا جو گوشت ہوتا ہے بہت بدبو مہکتا ہے، بہت زیادہ بدبو ہوتی ہے اس کے اندر، تو وہی کہہ رہے ہیں، تو اس کو بھی منع کیا گیا ہے۔ لیکن اگر وہ چاہے، مصدق چاہے تو وہ لے سکتا ہے، مصدق کے اوپر ہے وہ، ٹھیک ہے؟ اگر وہ کسی وجہ سے چاہے تو لے لے وہ۔ ولا یجمع بین متفرقین، اب کہہ رہے ہیں کہ متفرق جانوروں کو جمع نہ کیا جائے۔ ولا یفرق بین مجتمعین خشیۃ الصدقۃ، اور جو اکٹھے جانور ہیں ان کو الگ الگ نہ کر دیا جائے صدقے کے ڈر سے۔ تو اب یہاں پہ دو چیزیں انہوں نے بیان کی، کیا بیان کیا؟ دو چیزیں، ایک یہ کہ کیا کہتے ہیں، الگ الگ لوگ ہیں، چار بھائی ہیں، چار، کسی کے پاس 20 بکری ہے، کسی کے پاس 10 بکری ہے، کسی کے پاس 15 بکری ہے۔ اب مصدق آیا، اس نے کیا کہا کہ سب بھائی اپنا اپنا سب جمع کرو، ٹھیک ہے؟ حالانکہ سب کا اپنا الگ الگ تھا، کسی کے پاس 20 تھا، کسی کے پاس 10 تھا، کسی کے پاس 15 تھا، سب کا ملا کر کے 60 ہو رہا تھا۔ مصدق نے کیا کیا کہ سب کو ملوا دیا، اکیلے اکیلے اگر سب رہتے تو صدقہ نہیں ہوتا، زکوٰۃ واجب نہیں ہوتا، مصدق نے سب کو ملوا دیا اور زکوٰۃ لے لیا ان سے، تو یہ بھی منع ہے، یہ بھی منع ہے کیونکہ سب کا الگ الگ ہے۔ اسی طرح ایک آدمی کے پاس 70 جانور تھے، اس نے کیا کیا کہ صدقے سے بچنے کے لیے 10 جانور بیوی کے نام پہ کر دیے، 10 جانور بیٹے کے نام پہ کر دیے۔ مصدق جب آیا تو اس سے کہا کہ یہ 10 جانور میری بیوی کے ہیں، یہ 10 جانور میرے فلانے بیٹا کے ہیں، یہ 10 جانور میرے بھائی کا ہے نا، یہ 10 جانور میرے ابا کا ہے۔ تو اس نے صدقہ دینے کے ڈر سے کیا کیا، جانوروں کو الگ الگ کر دیا۔ تو یہ دونوں باتیں منع ہیں، سمجھ گئے نا اس کا مطلب؟ بتائیں۔ جی جی وما سر۔ کان، ہاں، وما کان من، کیونکہ اس میں ظلم ہے اور دوسری والی صورت میں دھوکا ہے، تو دھوکا بھی حرام، ظلم بھی حرام۔ وکان من خلیتین فانہما یتراجعان بینہما بالسویۃ، ہے نا۔ اب یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جس نصاب میں دو آدمی شریک ہوں، کان من خلیتین، دو لوگ شریک ہوں، فانہما یتراجعان بینہما بالسویۃ، تو وہ برابری میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ٹھیک ہے نا، وہ برابری میں کیا رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، سمجھ گئے؟ جی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وفر رقتی ربع العشر فإن لم تكن الا 90 و100، یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر چاندی کے اندر، رقتن مانے کیا ہے، فضتن، اگر چاندی کے اندر 40واں حصہ، ربع العشر کا مطلب کیا ہوا بتائیں؟ ربع العشر کا مطلب ہوا 40واں حصہ دینا فرض ہے۔ فإن لم تكن الا 90 و100، کہہ رہا ہے اگر اس کے پاس 90 درہم کے علاوہ کچھ نہیں ہے تو اس میں زکوٰۃ فلیس فیہا شیء، تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی مگر جو اس کا رب چاہے، سمجھ گئے؟ جی، تو یہ بات ہے، چلیں۔ اچھا، یہ والا آپ کو سمجھ میں آیا، کان من خلیتین والا، یا اس میں ڈاؤٹ ہے کچھ؟ جی سمجھ لیجیے۔ سر ایک بار بتا دیجیے۔ ہاں، دیکھیں اس کو ایگزام، ہم کو لگ رہا تھا کہ آپ ہو سکتا ہے اس میں نہ سمجھ میں آؤ ترجمے سے، اس کو ایگزامپل ہم دیتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، دو لوگ ہیں نا، دو لوگ شریک ہیں، ٹھیک ہے، 200 بکری ہے، 200 بکری میں دو آدمی شریک ہیں، ایک آدمی کی 40 بکری ہے، دوسرے کی 160 بکری ہے، ٹھیک ہے، 160 بکری ہے، تو پہلا جو آدمی ہے اس کے اوپر ایک بکری واجب ہوگی، اور دوسرے پر ایک بکری، ہے نا، دوسرے پر ایک بکری نہیں ہوگی، ٹھیک ہے جی، بلکہ دوسرے کے اوپر کیا ہوگا، 2 خمس واجب ہوگا، سمجھے؟ تو زکوٰۃ لینے والا کیا کرے گا کہ دونوں سے ایک ایک بکری لے لے گا، پھر وہ آپس میں برابری کے لیے ایک دوسرے سے کیا کریں گے، رجوع کریں گے۔ رجوع کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ 40 بکریوں والا جو ہے، اس کے 40 بکری ہے، وہ اپنی بکری کا 3 خمس، 3 خمس کتنا ہوگا بتائیں؟ 3 خمس کتنا ہوگا؟ 40 کا 5واں حصہ کتنا ہوگا جی؟ 8۔ 8 ہوگا نا، 8 ہوگا، ہے نا، 8 ہوگا، تو 3 خمس کتنا ہو جائے گا، 8 تیا 24، ہاں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہ 40 بکری والا اپنے جو اس کا جو شریک ہے اس کے ساتھ، اس سے 3 خمس لے گا، مطلب 24 بکری لے لے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس طرح سے، ہاں، اس طرح سے جس کے پاس 160 بکری تھی، ہے نا، جس کے پاس 160 بکری تھی اس سے لے لے گا وہ 24 بکری، تو 160 بکری والے کو کتنی بکری دینی پڑ گئی بتائیں؟ کتنی بکری دینی پڑ گئی؟
جی نہیں سمجھ میں آیا لگتا ہے. 160 میں तीन یہ बकरी بتائیں 200 بکری پر کتنی بکری واجب ہوتی ہے؟ 2 बकरी 2 बकरी 200 پر 2 बकरी ہوتی ہے، 2 بکری واجب ہوتی ہے. تو 200 بکری تو تھی موجود، لیکن اس میں 2 لوگ شریک تھے. ایک آدمی کا 200 میں سے 40 تھا. 100 کر لیں، اس کو 100 کر لیں. تو 100 میں سے ایک آدمی کا 20% تھا، ایک آدمی کا 80% تھا. ٹھیک ہے نا؟ تو 20% والے کا بھی ایک بکری گئی، 80% والے کی بھی ایک بکری گئی. تو جو 20% والا وہ تو نقصان میں آ جائے گا نا. بتائیں، جو जी जी 20% جی والا وہ تو نقصان میں آ گیا ہے نا. تو یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ مصدق جو ہے وہ اپنا لے کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، ایک 2 بکری وہ لے گا 200 میں سے اور اپنا لے کے نکل جائے گا. اب یہ دونوں جو بچ گئے، دونوں شریک، یہ دونوں آپس میں فیصلہ کریں گے، اپنا مال برابر کریں گے، ہے نا، سویہ کریں گے. ٹھیک ہے، تسویہ کریں گے، برابری کریں گے. برابری کرنے کے لیے کیا بتایا کیسے کریں گے؟ تو یہ کریں گے کہ اس کو مان لیا جائے گا 5 خمس. ٹھیک ہے، کیا مان لیا جائے گا؟ 3 خمس. 3 خمس مان لیا جائے گا، اور 3 خمس جو ہے وہ 20 بکری 20% والا اپنے شریک سے لے لے گا. تو دونوں پھر برابر ہو جائیں گے. سمجھ گئے مطلب؟ یعنی بکری کی جو قیمت تھی اس قیمت کے بدلے میں، ہے نا، وہ اس سے وصول لے گا. ٹھیک ہے، 3 خمس اس کا لے لے گا. مطلب مان لیں اس بکری کی اگر 40 روپے قیمت تھی تو وہ کتنا لے لے گا؟ اس سے 24 روپے لے لے گا. سمجھ گئے؟ تو اس کا کتنا گیا؟ اس کا 16 روپیہ ہی گیا نا. بتائیں. جی سر. تو جی جی یہ جی کہنا چاہ رہے ہیں. ہاں، تو اس طرح سے برابری ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہاں یہ بات کہہ رہے ہیں سر. چلیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے، فیما سقط السماء والعیون او کان عثریا العشر. یہ عشر کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس چیز کو آسمان، یعنی اس آسمان کی بارش کی وجہ سے سیرابی ملی، یا چشمے کی وجہ سے سیرابی ملی، جو پانی بہتا ہے، نہر ہے، چشمہ ہے، اس سے اگر زمین کو پٹایا گیا ہے نا، تو زمین اگر بالکل تازہ ہو تو اس میں عشر واجب ہوگا. وما تقی بالنضح، اور اگر اس کو اپنے پانی سے پٹایا ہے، اپنے پمپنگ سیٹ کا پانی یہ وغیرہ ڈالا ہے نا، تو اس میں 20واں حصہ ہوگا. یہ حدیث ہے عشر کے بارے میں. یعنی اگر قدرتی پانی سے کھیت کو سیراب کیا گیا ہے تو اس میں 10واں، اور اگر آرٹیفیشیل مطلب اپنی ایفرٹ سے پانی ڈالا گیا ہے تو اس میں 20واں حصہ. سمجھ گئے؟ جی. جی عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاجماع جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ جانور کسی کو زخمی کر دے تو وہ معاف ہے. جبار کے معنی معاف ہے. کوئی کنویں میں گر جائے تو معاف ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس سے دیت وصولا جائے گا، ایسا نہیں ہے. والمعدن جبارن، اسی طرح اگر کان کھودنے میں کوئی آدمی مر جاتا ہے، کان گر جاتی ہے اس کے اوپر، مان لیں کوئلہ کھود رہا تھا، اب کوئلہ کا پورا پہاڑ ہے اس کے اوپر گر گیا تو مر جائے گا. جیسے دھنباد میں بہت لوگ مر جاتے ہیں، ہے نا، کھدان میں. تو کھدان میں کوئی مر جائے تو وہ بھی معاف ہے. ٹھیک ہے. وفر رکازی الخمسو، اور پھر کہہ رہے ہیں رکاز کے اندر 5واں حصہ ہوتا ہے نا. جی. تو اس میں کیا کیا چیزیں معاف فرمائی گئی؟ کہ اگر کوئی جانور کسی کو مار دے تو ایسا نہیں کہ آپ جا کے جانور کے مالک سے کہیے کہ بھیا تمہارے جانور نے ہمارے بچے کو مار دیا، اس کی موت ہو گئی، اب تم سے ہم قصاص لیں گے یا تم سے دیت لیں گے. یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں. سمجھ گئے نا؟ جی. جی لیکن اگر جانور کے ساتھ وہ آدمی موجود تھا، ہے نا، وہ آدمی موجود تھا، اس کا مالک جانور، جیسے کتا ٹہلانے لے جاتے ہیں لوگ، ہے نا، تو کتا ہاتھ پکڑے ہوئے، کتا موجود ہے، مالک بھی موجود ہے. اس حالت میں اگر کتا کسی کو کاٹ دے اور وہ مر جائے تو مالک اس کا ذمہ دار ہوگا. ٹھیک ہے. لیکن اگر کتا گھر سے بھاگ کر کے کسی کو کاٹ لے، مالک وہاں پہ نہیں موجود ہے، تو پھر مالک ذمہ دار نہیں ہوگا. اگر مالک ساتھ میں ہے تو مالک ذمہ دار ہوگا اس کا، کیونکہ مالک کی غلطی ہے. ٹھیک ہے، یہی بات کہہ رہے ہیں اس میں. اسی طرح کوئی آدمی کنواں کھدوائے، اس میں کوئی گر کے مر جائے، تو اب کنویں کا مالک کے پاس چلا جائے کہ بھیا تمہارے کنویں میں کوئی گر کے مر گیا، تو مالک کے اوپر کوئی ذمہ نہیں ہے. سمجھ گئے؟ جی، یہی بات ہے. اچھا، رکاز کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بتائیں رکاز کس کو کہتے ہیں؟ جو زمین کھود کے جو مال
पुराना माल जो हम्म निकाले हम्म उसका 5वां हिस्सा देना पड़ेगा सदका। बहुत अच्छा। देखिए इसमें, इसको हम क्या कहते हैं अपने अल्फाज में, मादनियात कहते हैं ना उर्दू में, मादनियात, मादिन, है ना, या मटेरियल्स कहते हैं। ठीक है। जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं जो खदान में जो चीजें निकलती हैं, उसको भी रिकाज कहते हैं। रिकाज में दो चीजें आती हैं, एक तो किसी ने कोई चीज दफन कर दिया मटका में भर करके, पहले लोग करते थे ना, मटका उटका में भर करके जमीन में गाड़ देते थे, और खेत उद जोतने में किसी को मिल गया पूरा मटका भरा हुआ, ठीक है, उसमें सोना चांदी भरा हुआ है मटके में, तो वो रिकाज है ना, जो माल दफन कर दिया गया हो वो रिकाज है। ठीक है, एक तो ये होता है। दूसरा रिकाज क्या होता है, जो खदान होती है, तो खदान भी रिकाज के अंदर आती है। ये दोनों चीजें समझ गए ना, बताएं। खदान क्या चीज है? खदान जैसे पहाड़ होता है ना, बहुत सारी चीजों का, जो जैसे कोयला है, कोयला खदान में होता है ना, मादिन है ना वो कोयला भी। वो मादिन कान में जो होता है। कान, कान जिसको कहते हैं कान, हाँ, जी उसी जी को खदान कहते हैं हिंदी में, तो वही है। जी जी। ठीक है, तो वो भी रिकाज किया। जी, बेंगोली में सर खूनी कहते हैं। अच्छा, खोनी कहते हैं, ठीक है। तो वो भी रिकाज के अंदर आता है ना, वो भी रिकाज के अंदर आता है। लेकिन यहाँ पे जिस रिकाज की बात हो रही है वो उस रिकाज की बात हो रही है जो जमीन में दफन किया हुआ माल हो, तो वो किसी को मिलेगा तो उसमें से कितना हिस्सा देना होगा, बताएं। 5वां हिस्सा। देना होगा, हाँ। और उसमें एक और चीज है कि उसमें साल गुजरना शर्त नहीं है। ठीक है, उसमें साल गुजरना जी शर्त नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं कि उसमें आज हमको मटका मिला था सोना भरा हुआ, साल गुजरेगा तब हम बता देंगे, नहीं, जिस दिन मिला उसी दिन 5वां हिस्सा उसका निकालना, क्योंकि वो एक तरह से नेमत गैर मुतरक्किबा है ना, नेमत गैर मुतरक्किबा है वो। ऐसी नेमत है जिसको आदमी गुमान नहीं कर सकता था लेकिन उसको मिल गया, तो वही मादिन होता है। चलें, तो आज थोड़ा सा डिटेल था, है ना, थोड़ी सी चीजें थी जिसको हमको डिस्कस करना था, जानवर का ज़कात और ये ज़कात वो ज़कात, वो सारी डिस्कसिंग में थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला गया आज। तो आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, और कल से अब हमको कोई जी डिटेल नहीं बतानी है, आपको किसी चीज की डिटेल नहीं बतानी है। कल से बस वैसे ही चलेगा, 30 30 35 35 पेज। ठीक है, जितनी डिटेल बतानी थी ज़कात के बारे में वो सारी डिटेलिंग हो चुकी है, अब कोई डिटेल नहीं बतानी है। चलें, तो आज यहीं। और एक बात और आप लोगों से ये डिस्कस करनी थी, वो ये कि जो आप लोग